Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of our level 2 participants. आज इंशाल्लाह हमारी क्लास 6 का आगाज है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से, अल्लाह ताला की रहमत से हम सब यहाँ बैठे हैं। और बस मेरा यही एक दरख्वास्त है कि हम सब अपनी नियतों को खालिस करें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हासिल कर पाएं। हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो डॉक्टर नौशीन अजीज करवाएंगी सूरह मुदस्सर पर। डॉक्टर नौशीन अजीज जो है कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट हैं और मेंबर हैं ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, मेंबर ऑफ मरकजी शुरा। डॉक्टर नौशीन अजीज, माइक आपका है, आप शुरू कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आज हम जिस सूरह का मुताला करेंगे वो सूरह मुदस्सिर है। ये मक्की सूरह है और इसकी जो आयत है वो 56 है। और इसका जो नाम रखा गया है सूरह मुदस्सिर, वो उसकी पहली आयत है ना, या अय्युहल मुदस्सिर, एक कपड़े ओढ़ने वाले। अच्छा, इसका जो मरकजी मजमून है वो ये है कि उठिए और खबरदार कीजिएगा, कुरैश के सरदारों पे वाज़ेह कर दीजिए कि कुरान अल्लाह की एक तज़किरा या नसीहत है, और ये ना तो जादू है ना ही इंसानी कलाम है, और ये कि असहाबुल जमीन जन्नत में जाएंगे और मुजरिमीन दोजख में जाएंगे। ये इसका एक मरकजी मजमून है जिसके गिर्द ये पूरी आयत जो है घूमती हैं। और इसका जो जमाना नजूल है, इसकी जो पहली 7 आयत हैं 1 to 7 ये आपको नजर आ रही हैं। जो पहली 7 आयत हैं ये बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, बल्कि यूं हम समझ लें कि सबसे पहले से थोड़ा सा हम सीरत का मुताला करते हैं कि हम देखते हैं कि सल्लम जो है ना, कबल बासत जो थे, आपने बहुत मुश्किल सा वक्त गुजारा है बचपन का, फिर आपने तिजारत भी की है, लेकिन 40 साल के बाद हम जब पढ़ते हैं कि आपकी जो है तबीयत है थोड़ी सी खिलवत की तरफ माइल हो गई ना, आप गारे हिरा में जाने लगे बहुत सा। तो वहां पे जो 40 आपने जो वहां क्या करते थे, तदब्बर करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे। तो इससे भी आप पे पहली आयत जो है 5 जो हैं, जो सूरह अलग की जो 5 आयत हैं वो आप पे नाजिल हुई। और उसके बाद बहुत सारा अरसा गुजर गया कि आपके पास आप पे कोई वही नाजिल नहीं हो रही थी ना, तो आप बहुत परेशान रहने लगे, आपका गौर व फिक्र भी बढ़ गया। फिर इसी कैफियत में एक दिन आप जब है गारे हिरा से उतर ही रहे थे, तो आपने हज़रत जिब्राइल को अपनी मलकी कहते हैं कि अपनी असली शक्ल में देखा, और आपको आवाज आई कि या मोहम्मद। आपने इधर उधर देखा, आपको कोई नजर नहीं आया, फिर आपको आवाज आई। इस तरह जब आपने तीसरी दफा आपको आवाज आई तो आपने ऊपर जब निगाह उठा के देखी तो आपने पूरे उफक पे हजरत जिब्राइल इस्लाम को देखा, और आपको पर जो है कप कपी तारी हो गई ना। आप इसी कैफियत में घर आए हैं, आपने कंबल और लिहाफ ओढ़ा है, और ये पहली आयतें जो सूरह मुदस्सिर की हैं 1 से 7 लेके ये आयत नाजिल हुई हैं। तो आपकी नबुवत का जो है, नबी जो है वो पैदाइशी नबी होता है, लेकिन उनका जो जहूर है जब उन पे पहली वही उतरती है तब जाके उनका जो है जहूर होता है। तो सल्लम की जो नबुवत का जहूर था वो सूरह अल्लाह की पहली आयतों से हो गया था कि ये इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक। लेकिन उसमें कोई हिदायत नहीं थी ना, बस सिर्फ आपको ये बताया गया था। अब जो है ये जो खास जो ये 5 ये जो 7 आयत है, इनके लिए किसी हजरत जिब्राइल हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम की कोई रवायत भी थी कि ये शायद पहली आयतें हैं, लेकिन नहीं, सारे जमहूर का ये है कि नहीं, ये दूसरी वही है जो आप पे उतरी है ना। तो जब आप उस पे ये आपके जो खास इसकी जो इम्पोर्टेंस है इन आयात की है कि आपकी यहाँ से जो है ना रिसालत का आगाज होता है ना, मतलब आपको कोई आपको हिदायत दी गई कि अब आप उठिए। इसको हम यूं समझ लें कि आप सोच विचार कर रहे थे, तो अब आपको कह गया कि कंबल में ओढ़ के लिटन वाले, अब जो है तदब्बर का दौर, फिक्र का दौर गया, अब उठिए और एक अमली जदोजहद के लिए आप उठिए। किस चीज की अमली जदोजहद? के लोग जो हैं किसी अंधेर नगरी में गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप उन्हें जाके
ڈرائیے یا انہیں خبردار کیجیے. یہ نیکسٹ ہی اس کی یہ آیات ہے کہ یا ایھا المدثر، ایک کپڑے اوڑھنے والے، کن فانذر، اٹھیے پس ڈرائیے لوگوں کو یا خبردار کیجیے لوگوں کو. کس چیز سے خبردار کریں؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیات تھی کہ وہی الہ حاضر قرآن بھی انزل، کیونکہ آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ قرآن یا یہ جو آتی میرے اوپر جو نازل ہو رہی ہیں، میں ان لوگوں کو خبردار کروں. کس چیز سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی روح کی اور جو ذمہ واری دی ہے، جسے زمین و آسمان ڈر گئے، اس کا اس کو ایسے الل ٹپل نہیں گزارا جا سکتا. اس کے امانت کے حوالے سے آپ کو دوسری زندگی دی جائے گی، تو آپ نے جو اس زندگی میں جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ فوراً ہی جو جو پہلی ہدایت ہوئی، آپ کا یوں کہیں کہ آپ کی دعوت کا جو نقطہ جو آغاز ہے وہ آخرت سے شروع ہوا. اور اس کے لیے خاص جو لفظ رسولوں کی جو تبلیغ کے لیے یا ڈرانے یا خبردار کرنے کے لیے جو لفظ آیا ہے خاص، وہ انذار آیا ہے نا. تو سب سے پہلے جس چیز کے لیے کہا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیے، ان کو بتائیے، ان کو خبردار کیجیے. کس چیز کا؟ کہ آپ کو اپنے ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ آیا ہے کہ وہ رب کا فتکبر، اپنے رب کو بڑا بیان کرو یا اپنے رب کی بڑائی، بس بڑائی بیان کیجیے. اچھا، اب یہ اس کا ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ رب تو خود ہی بڑا ہے اپنی ذات میں. اگر ہم سب بھی مسلمان ہو جائیں، سب عبادت کرنے لگیں، تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اصل کیا تھا کہ ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم انسان دراصل جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ان کو کچھ محدود اختیارات دیے، تو انہوں نے دنیا میں کیا کیا؟ انہوں نے ان کے خلاف جو ہے نا بغاوت شروع کی، فسق فجور شروع ہو گیا تھا، زہر الفساد فی البر و بحر. کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کے اعمال کے سبب. تو اب جب یہ حالات تھی تو رسول اللہ کو مطلب یہ ہم یوں کہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو عملاً تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ شرک کا دور تھا، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ساری برائیاں اس معاشرے میں تھی. تو ایسے میں اللہ کے رسول کو کہا کہ اپنے رب کو بڑا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو یوں سمجھ لیں کہ دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. تکبیر رب، یا یوں کہیں کہ آپ اپنی اللہ کی کبرائی کو عملی طور پہ دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کریں، تاکہ اللہ کی بات سب سے بڑی ہو، اونچی ہو. اور یہ اس کا آپ کی اس رسالت کا ہدف بھی تھا کہ اس کو یکون دین کل اللہ، کہ دین کل کا کل اللہ آ جائے. تو فوراً ہی آپ ان تین آیتوں میں دیکھیں، پہلی آیت میں فکر آخرت کا دیا، دوسری آیت میں جو ہے وہ توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے کہ وہ سیاب کا فتح ہے، اپنے کپڑے بس پاک رکھی. اب جب آپ اٹھیں خبردار کہہ رہے ہیں اپنی رب کی بڑائی کے لیے، تو پھر آپ کے جو آپ کی زندگی کا مقصد بھی پاکیزہ ہے، تو آپ کا لباس بھی اسی طرح پاک اور صاف ہونا چاہیے نا. اس کو ہم پاک اور صاف اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ وہ ہم یوں کہیں کہ ایک تو ظاہری جیسے صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جسے ہمارا ہم نے دیکھا ہے پاک اور صاف ہونا چاہیے کہ اس وقت کے دور میں جو تھا خاص طور پہ جو صوفی تھے یا یوں کہیں کہ راہبان زندگی میں، وہ لوگ جو ہے صاف نہیں رکھتے تھے اپنے آپ کو. جتنی گندگی میں وہ رہتے تھے، جتنا کپڑوں کو صاف نہیں کرتے تھے، تو اس حساب سے ہے کہ ایک شائستہ آدمی کے جو لباس ہے وہ ایک صاف ستھرا ہونا چاہیے نا. اسی کے لیے ہمارے پاس پورا جب ہم نے فقہ کی بھی کتابوں میں لکھا ہوگا یا پڑھا، تو سب سے پہلے طہارت کا بھی ذکر ہے کہ وہ ظاہر پاکیز بھی ہو، اس میں تکبر نہ ہو، آپ کو دیکھ کے لگے کہ ایک سنجیدہ اور شائستہ انسان ہے جو بات کرنا ہے، حیا کے سارے تقاضے پوری کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو اصل مقصد جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاب سے مطلب جو ہے صرف کپڑے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ ظاہری طہارت کے ساتھ جو باطنی طہارت بھی ہو. مانا ہم جب کہتے ہیں نا کسی کا دامن پاک ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کے بہت اخلاق اچھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اخلاق اور کردار ایسا ہو کہ آپ اپنی اتنی پاکیزہ بات کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے یا اپنی دین کی بات کرنے کے لیے، تو آپ کے پھر لباس بھی اس قسم کا ہو. آپ کی نہ صرف باطنی ظاہری بلکہ آپ کی باطنی بھی جو ہے نا، باطن بھی صاف ہونا چاہیے نا. پھر آگے یہ آیت ہے کہ وَالزُّجْرُ فَاجِرُ، ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے، پلیدی کو بس چھوڑ دیجیے. اب یہ اس سے بھی کیا مراد ہے کہ گندگی سے کیا دور؟ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ کیا گندگی تھی؟
مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی جتنی نجاستیں ہیں انہیں کو دور کر کے رکھیں. جیسے معاشرہ تھا نا، اس میں بہت ساری برائیاں تھیں، ہر قسم کی تھی. سب سے زیادہ بڑی برائی جو باطنی گندگی میں تھی وہ شرک تھی. تو اللہ کے رسول کو یہی ہدایت ہے کہ آپ اللہ کا نام بڑا کیجئے، اور آپ جو ہے نا اس گندگی کو، شرک کو دور کیجئے. معاشرے میں جتنی بھی برائیاں تھیں وہ ظاہری تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ باطنی گندگی میں سب سے زیادہ شرک ہے. تو ان 4 آیتوں میں دیکھیں، ہم سے 2 3 آیتوں میں ایک تو فکر آخرت آ گیا، توحید کا بیان آ گیا، پھر فوراً ہی جو ہے اس کا شرک کو دور کرنے کا آ گیا. پھر آگے ہے بلا، وہ زیادہ لینے کے لیے کسی چیز پہ احسان نہ کیجیے. بلا تمنن، کہ آپ نے اس پہ، اچھا یہ اس کی جو آیات کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں دیکھنے میں، تو یہ جو عام ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی پہ بھی احسان کرتے ہوئے برائے جو ہے بدلے کی کوئی توقع نہ رکھی جائے نا، مطلب بے غرضہ نہ کی جائے کسی بھی چیز کے لیے. لیکن ہم اس کو دیکھیں کہ کسی پہ احسان کرتے ہیں ہم بدلے کی توقع نہ رکھیں. لیکن اس کا بہت سارے مطلب یوں بھی ہیں کہ جب بھی ہم دین کا کام کریں تو لوگوں پہ احسان نہیں جتائیں. دیکھیں ایک بہت بڑا کام ہے نا نبوت کا، کہ آپ خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، لیکن ایسے میں لوگوں پہ نہ احسان جتائیں اپنے عمل کا، اور نہ ہی اپنے عمل کو اتنا بڑا سمجھیں کہ ہم کوئی نبوت کا فریضہ دے رہے ہیں، یا جو لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ کوئی رب پہ احسان کر رہے ہیں. آ، یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ من یمن مننا کہیں آتا ہے کہ احسان کرنے کے علاوہ توڑنے کاٹنے کے بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی پھر آپ اپنی اس فرض منصبی کے متعلق جو جدوجہد ہے اس کو قطع نہ کریں، منقطع نہ کریں نا. تو یہ سارے مطلب ہوتے ہیں وہاں کے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو بہت ثابت قدمی سے آگے کی جو سورہ آ رہی، جو آیت آ رہی ہے کہ رب کا فصبر، کہ اپنے رب کی کے لیے صبر کیجیے. تو اس مشکل کام میں، اس جتنی بھی مشکلات آپ کو آئیں گی ان میں جو ہے نا آپ کو اللہ کا حکم بھی ماننا ہے، اور جو خاص طور پہ اپنی بہت استقامت سب اور ثابت کرنی سے جو ہے نا آپ کو چلنا ہے اس راستے میں. جو بھی خوف ہو، طمع ہو، لالچ، دوستی، دشمنی، جو بھی چیزیں آپ کے راستے میں آئیں گی جو اس رات کو رکانے کے لیے، ان سب سے جو ہے نا مقابلہ کر کے آپ کو سب، جہاں تک لے رب کا صبر، صبر کے ساتھ لے آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ انتظار کریں. مطلب یہ بہت ثابت کرنے کے ساتھ لانگ ٹائم یہ ہے، فوراً اس کے نتیجے نہیں بھی آ سکتے نا. تو یہ پہلی فرسٹ سے 7 آیات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے پہلے جو ہیں ہدایات دی گئیں، ان میں آپ کو سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو انذار کریں، انہیں اسلام قبول کرنے نہ کرنے کے انجام سے ڈرائیں. پھر انہیں کہا کہ آپ اٹھیے، خبردار کیجئے، اپنے رب کی کبرائی کو بیان کیجئے، کپڑے صاف رکھیں، شرک سے دور رہیں، اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، اپنی دعوتی کام کو زیادہ خیال نہ کریں، اپنی صحیح کو منقطع نہ کیجیے گا، اور رب کی خاطر. تو یہ پہلی 7 آیات ہیں جو پہلی، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو ہدایات دی گئی پہلی پہلی رسالت کے کام کرنے کے لیے، وہ یہ ہیں. اس سے ہم کیا مطلب لے سکتے ہیں کہ جو بھی اب اس کام کے لیے اٹھے گا ان کے لیے یہ آیات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، کہ ان کا کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. وہ کرنے کا کیا کام ہے کہ اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی کبرائی کا بیان ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ کوئی جو بھی پارٹی ہے، انڈیویڈول ہے، پارٹی کے طور پہ ہے، یا امت مسلمہ جو سوئی ہوئی ہے، وہ ان کا کام یہی ہے کہ فوج کا سپاہی بنے، اللہ اور عملی طور پہ جو ہے نا اللہ اپنے اس دین کو جو ہے نا نافذ کرنے کی جدوجہد کرے، اللہ کی بات، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو. یہ پہلی 7 آیات تھیں جن کا ہم نے کچھ تفصیل بیان کیا. آگے جو آیات ہیں، وَإِذَا نَقْرَ فِي النَّاقُورِ، پر جب پھونک سورا جائے گا، وہ جو ہم نے کہا کہ کم فائنز فکر آخرت کے حوالے سے تھا، اسی حوالے سے ہے. تو وہ ایک دن جب سور پھونکا جائے گا، ذَلِكَ یوم عسیر، تو وہ اس دن ایک بہت مشکل دن ہوگا. الکافرین غیر یسیر، وہ کافروں پہ آسان نہیں ہوگا. اچھا، اب کے جو آیات ہیں آگے تقریباً 11 سے 21 تک جو آیات ہیں، وہ ایک خاص قریش کا سردار ہے جس کے حوالے سے پس منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا زیادہ تر مفسروں کا یہی ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، اس کے حق میں نازل ہوئی تھی.
کہ وہ جو ہے اچھا خاصا جو ذہین و سمجھدار شخص تھا، وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، کلام ہے، اور اللہ کے رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ اپنی ضمیر کی آواز پہ جو ہے نا کسی طرح بھی قائل، اپنے آپ کو بھی قائل نہیں کر سکا۔ اس حوالے سے جو ہے اس نے بہت کوشش کی نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت دباؤ ڈالا کرتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کمپرومائز کر سکے نا۔ تو اس حوالے سے ان کی آیات ہیں کہ کافرین غیر یسیر، کافروں پہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، چھوڑ دیجیے مجھے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے، ہر انسان ہی جب پیدا کیا تو اکیلا تنہا تھا۔ وجعلت لہ مالا ممدودا، میں نے عطا کیا اس کو مال، و بنین شہودا، بیٹے حاضر کیے، ومہد لہ تمیدا، میں نے سامان تیار کیا اس کے لیے خوب تیار، اس کو بہت کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ تما رکھتا تھا کہ میں زیادہ دوں۔ کلا انہ کان لآیات، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیات سے انیدن، بہت زیادہ اناد رکھتا تھا۔ سعودن، کریم اس کو چڑھاؤں گا ایک دشوار گھاٹی۔ انہ فکر و قدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا۔ اب ایک خاص واقعہ آتا ہے، ایک خاص کیفیت ہے اس کی، کہ ایک محفل میں قریش کے بہت سارے سردار تھے نا۔ آخری جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ جو پہلا حج سے جو عام جو اعلان ہوا تھا اس حوالے سے ہیں، تو انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا، ہم کوئی ایک بات ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے کہیں گے۔ تو انہوں نے بحث مباحثہ کیا، اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے بات کریں اور ایک بات ڈیسائیڈ کریں۔ جب وہ واپس آیا تو آپ کے چہرے کا رنگ بھی اترا ہوا تھا، ولید بن مغیرہ کے چہرے کا رنگ، تو وہ پوری طرح قائل ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں نا۔ لیکن اب یہ اسے بات گوارا نہیں تھی کہ وہ کسی قیمت پہ کہ وہ اس بات کو مانے۔ تو ان سے جب پوچھا کیا وہ شاعر ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہاں ہے نا، اس نے کہا وہ بھی نہیں ہے، وہ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، زو میں نا۔ اس پہ سردار قریش نے کہا اچھا یہ تو قائل ہوگا، تو اس نے فوراً جو ہے نا اپنی بات بدلی، اور اس کو کہنے کے لیے کیا کہا کہ آپ اس طرح کہیں گے کہ یہ جادو ہے جو کہ پچھلے زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس نے اپنی ضمیر کی آواز دبائی تھی، اس نے جو ایٹیٹیوڈ بیان کیا تھا، اللہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں آگے کی میں بیان کیا ہے کہ کس طرح اس نے جو ہے نا حق بات کو دبایا، اپنی پریشانی کو، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جھوٹ کیسے بولے، کہ اس نے کیا کہا کہ بے شک اس نے غور و فکر کیا، اس نے سوچا کہ میں حق کو مانوں یا نہ مانوں، مگر اس کو جب اپنی دنیوی مفادات خطرے میں پڑنے لگے تو اس نے ضمیر کی آواز کو دبا لیا۔ تو اس نے آگے کہا، آگے کیا ہے، فقتل کیف قدر، بس ہلاک ہو جائے، اس نے کیسا غلط انداز، اس نے یہ سوچا کہ میں حق مانوں گا تو مجھے تو سراسر نقصان ہے، میری چودھرا تو چلی جائے گی، حالانکہ اس نے یہ گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ ثم قتل کیف فترہ، پھر ہلاک ہو جائے، اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا۔ ثم نظر، پھر اس نے تھوڑی دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ ثم بس پھر تیوری چڑھائی، منہ بسورا، پھر ثم ادبر واستکبر، پھر تکبر کیا۔ فقال ان حاذا الا سحر یوسف، پھر اس نے کہا یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان حاذا الا قول بشر، یہ نہیں ہے مگر یہ انسان کا کلام ہے۔ اس کا یعنی اس کلام کا اثر تو جادو ہے، لیکن یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ تو اب آگے جو آیات ہیں تو یہ اللہ کا غضب کو، اس نے حق کو پہچاننے کو جب جھٹلایا تو اللہ کے غضب کو دعوت دی نا۔ تو آگے کی آیات اس پہ ہیں کہ اس لیے سکر میں انقریب میں سے ڈالوں گا دوزخ میں، سکر دوزخ ہے، وما ادراک ما سکر، تمہیں کیا معلوم سکر کیا ہے، لا تبکی ولا تذر، وہ نہ تو باقی رہے گی نہ چھوڑے گی، لواحات للبشر، انسان کہ کھال کو جلسہ ڈالے گی، وہ کھال جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ جو پین ریسپٹرس ہیں تب تک نہیں جائے گی، بار بار وہ کھال آئے گی۔ تو یہ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا قریش کے سرداروں کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بالکل منظر کشی کی ہے کہ اس نے کس طرح ایٹیٹیوڈ کیا۔ آگے کی جو آیت ہے علیہا تسع اشر، کہ ان پہ جو 19 داروغے مقرر کیے گئے۔ اچھا، اب یہ آیت ہے کہ یہاں کلام لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دم سے جو ہے ان پہ بتایا گیا کہ ان پہ 19 فرشتے ہیں۔
وما جعلنا اصحاب النار، اور نہیں ہم نے بنایا مگر جہنم کے جہنم کے محافظ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم اللہ ملائکۃ وجعلنا عدت میں وہ فرشتے ہیں، اللہ فتنۃ الذین کفروا، یہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اچھا، اب یہ یہ جو آیات، جب یہ آیت نظر ہی کہ ان پہ 19 دائرے ہوئے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہوں گے جہنم میں، اور ان پہ صرف اتنے ہوں گے، تو ان آیات کو جو ہے نا بہت استہزاء انداز میں، جسے کہتے ہیں کہ تنزیہ انداز میں گفتگو ہونے لگی، روایت میں آتا ہے محفلوں میں۔ اور ایک دفعہ بنی جمعہ کی ایک جو پہلوان تھا، اس نے کہا 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی کو تم نے مر لینا۔ ابو جہل بھی اس میں تھا، وہ بھی اس کلام کو بہت مذاق کیا، حالانکہ دیکھا جائے کہ وہ ملائکہ کا ذکر تھا، کسی انسان کا نہیں تھا، ان کی طاقت کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے کہ یہ اس کا ذکر یہود کی کتابوں، اہل کتاب میں پہلے سے تھا، اسی لیے کہا گیا تاکہ اوت الکتاب کتاب دیے گئے تاکہ وہ زیادہ ہو جائے، کہ جو لوگ جن کو پتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں، الذین آمنوا ایمانا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ولا یرتاب، وہ شک نہ رکھیں کہ یہ جو بات ہے یہ اللہ ہی کی ہے، مگر وہ لوگ والمومنون ولیقول الذین، ایمان والے کہیں کہ وہ لوگ جو وہ شک نہ کریں، باقی وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوب مرض والکافرون، اور جو کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کی اس مثال سے کیا مطلب؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا باتیں نا کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے کلام کو بھی نہیں مان رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کیسی بات ہے، اللہ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے نا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر بتایا کہ وہ کزال کا، اسی طرح اللہ جو ہے گمراہ کرتا ہے، میں یشاء و یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک، اللہ ہوا وہ تمہارے نہیں جانتا کوئی، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا نہیں دیتا، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی۔ اب یہ پوری جو پورا عرض ہے، ہم تو اس میں بہت چھوٹے سے عرصے پہ رہتے ہیں، بہت چھوٹی سی ہماری عقل اور ہماری لمیٹیشنز، کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، اور کس طرح یہ سارا پورا سسٹم اللہ چلا رہا ہے، کس طرح اس کی مشیت ہے۔ تو یہ ایسی آیتیں جو ہے نا، یہ کافروں کے لیے کفر کا زیادہ ہے، ان کے دل میں نفاق جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ان آیتوں کی، یہ اللہ ہی کی آیت۔ آگے کی آیت ہے کہ اللہ ذکر للبشر، کہ یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے۔ اب اس بات سے کوئی بھی نصیحت حاصل کرے، یا جو کوئی ہے کہ اس بات سے یہ ایک یاد دہانی ہے، اب ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ کوئی سے نصیحت لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے نا۔ اب یہاں سے آگے جو آیات ہے نا، 32 سے لے کے 56 تک جو آیات ہیں دوسری، اس میں جو ہے نا چاند اور سورج کی جو ہے جو اللہ کی بڑی نشانی ہے ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ہم اس کو بولتے ہیں واللیل اذ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اچھا، اس سے چاند اور سورج کی جو نشان سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح یہ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، انسان بھی جو ہے نا مختلف مراحل سے گزر کے اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور دوسری جو خاص اس میں چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبوت جو محمدی کے بیچ میں جو وہ 600 برس کا عرصہ تھا نا، وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، دنیا میں جہالت تھی، اللہ کی نبوتوں کی ساری جو تعلیمات تھی وہ مسخ ہو چکی تھی۔ تو اب جو صبح کی روشنی جو نبوت کا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ایک روشنی کی طرح، ایک سورج کی طرح، دن کی روشنی کی طرح وہ آگے آئی ہے نا، صبح کی طرح جب تو صبح سے روشنی کی جو بات دی گئی ہے، رات کی تاریکی سے تو ساری اندھیریاں ہیں جو نبوت کی باتوں کی جانے وجہ سے، اور اب جو ہے صبح کی جو جب روشن ہو جائے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی ہے اس کی طرف اشارہ ہے نا، کہ اب خوشی طلوع ہے، تاریکی کا دور اب ختم ہو رہا ہے، اب جو ہے نو انسانی میں جو ہے ایک بہت بڑی واقعہ ہے، بڑی چیز ہے، انہا لعہد الکبر، کے بلا شبہ جہنم یقیناً بڑی بلاؤں میں سے ایک نہیں، بس صبح اضافہ صبح کی طرح روشن جب
یہ بات واضح ہو جائے بلا شبہ وہ کہیں پہ تو یہ کہا گیا نا کہ وہ جہنم بڑی بلاؤں سے سیک ہے انہا لإحدى الکبر، اور کہیں پہ اس کا جو ترجمہ یہ کیا گیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیا ہے کہ نو انسانی کی تاریخ میں نبوت نبی کے ظہور کا جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور کہیں اس پہ اس طرح کی تفریق ہے کہ یہ جو جہنم ہے یہ بڑی بلاؤں میں سے ہے، نذیر للبشر، ڈرانے والی انسانوں کو جو ہے نا، خبردار کرنے کے انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم یا تاخر، اپنے جو چاہے وہ آگے بڑھے یا پیچھے جائے، اب ہر ایک پہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے، وہ سابقون اول میں ہے، وہ پیچھے رہ جانے والے میں اپنا نام رکھتا ہے، وہ کس حد تک اس کے پاس فیسلٹیز ہیں، کس حد تک وہ اپنی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ کل نفس بما کسبت رہینت، ہر جان جو ہے نا رہن ہے، اس نے جو کچھ کمایا، جو کچھ وہ کرے گا اس دنیا میں اس کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ضرور آخرت آئے گی اور اسے حساب دیا جائے گا، جو کچھ کمایا قیامت کے دن اس کو وہ وصول ہوگا۔ اب وہ جو ہے اللہ اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو دائنے والے ہوں گے، جو اچھا جو یہ تقدم ہے من شاء، اس کے لیے جو تم میں سے چاہیں یہ تقدم ہے یا تخر، جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے یہ اس کے اوپر ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر اس شخص کے بدلے میں جو اس نے کمایا وہ گروی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والوں کے جو نیک ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے۔ یا تسالون، پوچھیں گے مجرمین سے کہ تمہیں کیا چیز لے کر آئی جہنم میں، تو وہ کہیں گے کہ جہنم میں جانے والے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں، ما سلککم فی سقر، تو کس چیز نے جہنم میں داخل کیا دوزخ میں، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نے نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ کا حق ہے نماز ادا کرنا، جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی اگر تارک ہیں نماز تو ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ولم نکن نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ، ہم بحث کرتے تھے بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ میں خائزین۔ اور کیا چیز تھی؟ ایک نماز اللہ کا حق، بندوں کا حق کیا تھا؟ مسکینوں کو نہیں تھا، فضول ضائع کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ کا انذار اخرت، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ وہ جھٹلاتے تھے روز جزا، حتیٰ اتانا، لیکن یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا جو کہ جہنم میں جانے کے لیے، دوزخ میں جانے کے لیے جو تھے، کہ ہم دنیا میں کھیل تماشوں میں لگے رہے، حق کے خلاف باتیں بناتے رہے، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ کیا، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ کے لے لی۔ تو یہ تھا۔ آگے کی آیات ہے کہ فما تنفعہم، بس نفع نہیں دے گی انہیں شفاعت الشافین، سفارش کرنے والے کسی، اس وقت پھر کچھ نہیں ہوگا، کسی کی سفارش وہاں کام نہیں آئے گی۔ یعنی تذکرۃ مورزین، تو کیا ہے نصیحت ان کو کہ وہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ گدھے ہیں بدکنے والے جو بھاگتے ہیں۔ یہ یوں کہیں کہ تشبیہ دی اللہ نے کہ جنگل میں جب شیر کو دیکھتے ہیں، جنگلی جانور یا جنگلی گدھے تو اس طرح بھاگتے ہیں، تو جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا تو وہ اس طرح بھاگتے تھے، کیونکہ ان کی چودراہٹ افیکٹڈ ہو رہی تھی، کہ ان کی باتیں جو بھی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مثال دیا ہے نا کہ یہ کیسے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ہر شخص نے کیا چاہتا ہے، ان یؤتى، کہ دیا جائے، صحفا منشرہ، کہ انہیں کھلے صحیفے ہاتھ میں دیے جائیں، یعنی الگ سے دیے جاتے۔ وہ تنزیہ گفتگو کرتے، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں ابھی پکڑا دیں۔ اور ہم تو قرآن کا، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم تو قرآن کے کلام تب مانیں گے جب ہمارے ہر ایک کے ہاتھ میں الگ سے ایک صحیفہ پکڑا جائے۔ تو صحیفہ تو اس کو پکڑا جاتا ہے نا جو رسول ہے، ہر ایک کو تو رسول نہیں بنایا جا سکتا نا۔ تو آگے ہے کہ یہ ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے مطالبے نہیں پورے تھے، بلکہ کیا ہے، کلا بلا یخافون، بلکہ نہیں، اصل بات یہ کہ وہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے، کہ دل میں خوف نہیں ہے۔ آخرت کا خوف اور جواب دہی کا خوف ہی انسان کے ایٹیٹیوڈ میں بہت فرق لاتا ہے نا، کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کو اگر یہ یقین ہے کہ مجھے ان اعمال کا حساب دینا ہوگا، مجھے دنیا میں کوئی بے فکری یا غیر ذمہ وار نہیں بنا کے بھیجا گیا، تو پھر ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو اب فکر آخرت سے کلا انہا تذکر، ہرگز نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یاد دہانی ہے۔ اب وہ جیسی بھی باتیں بنائیں کہ دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔
یہ جو یہاں سے پھر جو آخری پیراگراف ہے اس میں قرآن کا تعارف بنا کیا گیا ہے، کلا نہ تذکر، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکر ہے، پھر جو چاہے اسے نصیحت اخذ کر لے، اللہ نے تو قرآن کا آسان کر دیا، پھر جو چاہے اسے نصیحت اخذ کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ ہرگز نہیں نصیحت اخذ کرتے مگر جب اللہ ہی چاہے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرت، وہی ڈرنے کے لائق ہے، وہی مغفرت کا ہے، اس کا ہی حق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کی باتوں پر عمل کیا جائے، اس کے احکام کی پاسداری کی جائے، اور پھر جو اس پہ عمل کرے تو پھر اس کا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ جس کی چاہتا ہے تو پھر وہ اہل المغفرت، وہ اہل لائق سے کہ وہ اس کو ان کو بخش دے۔ تو یہ سورہ مدثر کا تعارف تھا، چھوٹا سا، شاید اس کا حق ادا نہ ہو، اس ایک چھوٹی سی کوشش تھی، صدق اللہ العظیم۔ اور اس سے جو ہم نے خاص جو مین مطلب یہی تھا کہ جو بھی امت مسلمہ ہے، جو بھی ہے جو سوئی پڑی ہے وہ اٹھے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرے اپنی ٹائم پر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر نشین، بہت ہی اچھی بہت اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی ہیں، خاص طور پہ کہ جو ایک دائی دین ہے اس کے ظاہر اور باطنی پاکیزگی کتنی اہم ہے، تو شرک سے پاک ہونا، اس کے طبیعت میں عاجزی اور صبر لے کر آنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا پیغام لوگوں تک بہترین انداز تک یہ پہنچ جائے۔ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ حدیث پر ہے، راہ عمل سے۔ ڈاکٹر زنیرہ ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی میں ہوں۔ اچھا، ڈاکٹر زنیرہ اقبال جو ہیں باغ سے ہیں اور کرنٹلی وہ ہاؤس شاپ کر رہی ہیں سی ایم ایچ راولا کورٹ سے۔ پیما کے تحت ان کو رسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے کشمیر میڈیکل کالجز کی، اور اب میں ڈاکٹر زنیرہ اقبال کو بلاؤں گی۔ ڈاکٹر زنیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ ایک دفعہ کلیئر کر دیں مجھے۔ جی جی، آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، الحمدللہ۔ چلیں ہم اپنا حدیث کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلیں آج ہماری جو حدیث کا سیشن ہے وہ غصے پہ ہے، تو پہلے تو میں تھوڑی سی ایک دو باتیں رکھوں گی، پھر اس کے بعد احادیث کی طرف آئیں گے، اس کے بارے میں جو رسول اللہ کے احکامات ہیں اور اس پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، کس طرح سے ہے۔ راہ عمل کی ایک جو ہمارے پاس بک ہے راہ عمل، اور یہ ہمارے پاس لکھی ہے مولانا جلیل احسن ندوی نے لکھی ہے، اس کے اندر ہی یہ تیسرا باب ہے ہمارے پاس غصے سے متعلقہ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک نے غصے کے متعلق کیا بتایا ہے اور ہمیں اس پر کیا عمل کرنا چاہیے، آیا وہ جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ بیان کی ہیں وہ واقعی میں ہمارے اندر موجود ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہم نے پھر نبی کا اسوہ فالو کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے ہمارے پاس غصے پر قابو رکھنے کی، آپ کے سامنے بھی ہوگی، آپ سب کو نظر بھی آ رہی ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ شخص نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے، در حقیقت وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے کو اوپر قابو رکھتا ہے۔ ہم یہ حدیث اور یہ چیزیں ہم بہت بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے ہم ان پر نا عمل پیرا نہیں ہوتے، تو سب نے ہی اس حدیث کو سنا ہوگا، اب اس پر عمل کرنے کی بات آ گئی ہے، کیونکہ جو چیز
ہم تک پہنچا دی گئی، اب اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. دیکھیں کہ ہم اس پر عمل کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اپنا اپنا موازنہ کرنا ہے، اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، محاسبہ بھی کرنا ہے کہ آیا ہم اس چیز پر عمل کر رہے ہیں. غصہ تو ہر کسی کو ہی آتا ہے نا. آج کی جنریشن ایسی ہے کہ اس میں غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور ذرا سی بات پر ہماری اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہو رہی ہوتی، اور گھر میں بھی ہم کچھ لاڈو پیار میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ہر چھوٹی بات پہ صرف باہر ہی ہم غصہ نہیں کرتے. ہم اپنا اگر موازنہ کریں تو ہم گھروں کے اندر بھی مطلب بڑے چھوٹے ہر بندے کے ساتھ ہمارا غصہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے کوئی بری بات ہے، کوئی آپ کے مطابق وہ بات نہیں ہو رہی، اور پھر اس پر آپ کا ریئیکشن کیا ہے. ہم تو ایسا شو کرتے ہیں نا کہ کوئی بھی شدید غصہ آیا تو ہم کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا ہوں. تو بات تو وہ برداشت ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے، صحیح بات کون برداشت کرتا ہے؟ صحیح تو برداشت ویسے بھی ہو جاتی ہے، غلط بات کو برداشت کرنا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے کہ جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے. ہم مطلب لڑائی میں اپنی طاقت کو اتنا ایسا نہیں خود کو شو کر سکتے کہ میں کسی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوں اور میری یہ طاقت ہے کہ ہاں میں نے اس کو پیچھے کر دیا. بلکہ اصل انسان کا جو امتحان ہوتا ہے وہ یہ ہمارا نفس کا بیسیکلی امتحان ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے جو نفس ہے نا، اگر ہم نے اس کی ٹریننگ اپنے نفس لوامہ اور ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتی ہے، اگر ہم نے اس پہ کام کیا ہونا تو پھر انشاءاللہ ہم اس حدیث پر مکمل طور پر عمل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اس کو بتا دیا کہ غصے میں آ کر اکثر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، یہ ایک شیطانی عمل ہے. جیسے بار بار بہت سی احادیث کے اندر، جیسے ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے، رسول اللہ نے اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے. تو اس میں انسان ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو بعد میں اس کے پچھتاوے کی باعث بنتی ہے، بعد میں افراد کو بھی توڑتی ہے آپس میں، پھر اس کے بعد خاندان تک بات چلی جاتی ہے، پھر معاشرہ بھی تباہ و برباد ہوتا ہے اس سے. تو ایسی حرکت ہم نے نہیں کرنی. رسول اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے جو ان کو ناپسند ہے اور جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، کیونکہ یہ عمل جو شیطان کا عمل ہے وہ نہ تو اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی رسول اللہ کو پسند ہے. یہ تو ہم نے قابو کرنا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، اگلی حدیث جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما يدفع النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضع. ابو داود میں ہے یہ حدیث. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں غصہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ صرف پانی سے بجھتی ہے. تو جس کسی کو چاہے غصہ آئے اسے چاہیے کہ وضو کرے. جیسا کہ آگے بھی بتایا نا کہ غصے کو اس حدیث میں اور دوسری احادیث کے اندر بھی اس کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے. تو انسان کو اگر غصہ آتا ہے نا تو اس کو یہ چاہیے کہ اگر اس کو اپنی ذات کے لیے غصہ آ رہا ہے نا تو اس کو عمل کرنا چاہیے. اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل یہ ہے کہ انسان ایک شیطان جو ہے آپ کو پتا ہے آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ بھڑک جائے تو پھر اس کو بجھانے کا عمل کس چیز سے ہوتا ہے؟ جیسا نیچرلی اور جس طرح سے دنیا کے اندر ایک نظام چلتا آ رہا ہے، پانی سے بجھتی ہے. تو غصہ اگر شیطانی عمل ایک آگ کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے تو آپ نے پانی والے جو عمل ہیں وہ کرنا سٹارٹ کر دینے. اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لیٹ جائیں. اگر آپ وضو میں نہیں ہیں، اگر آپ غصے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر پانی ہے تو وضو کر لیں، نہیں تو اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل ہے تو پانی کے کچھ گھونٹ پی لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیطانی عمل جو ہے اس کا اثر زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور بات بتائیے کہ کچھ غصہ تو ہم لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہماری مانی جا رہی ہوتی ہے، جہاں پر نہیں بھی مانی جا رہی ہوتی وہاں پہ ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ ہماری خواہشات نہیں پوری ہو رہی ہوتی نا تو وہاں پہ بھی ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس بات کو کہا ہے کہ یہ شیطانی اثر ہوتا ہے. میں نے جیسے نفس کی بات کی، اپنے نفس کا موازنہ کرنا کہ وہ کس ڈائریکشن میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آگے ہی ایک اور بات یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر جو غصہ آپ کو مومن کو جو غصہ دشمنوں پر آتا ہے نا تو وہ آپ کے لیے ایک اچھی صفت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر دین کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور آپ بالکل خاموشی سے بیٹھے ہیں اور آپ اس پر کوئی ریئیکشن نہیں شو کر رہے، آپ ایسا شو کریں کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، دین پر جو بھی عمل ہو رہا ہے، دین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جا رہا ہے وہ ہوتا رہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں یہ بتایا کہ وہ پھر آپ کی ایمان کی کمی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ایمان میں کمی ہے. تو آپ نے اس چیز کو بھی غور و فکر سے دیکھنا ہے. غصہ کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ غصہ کیا کہاں جا رہا ہے. رائٹ پوائنٹ ہے، رائٹ جگہ ہے، وہاں پہ آپ غصہ کر رہے ہیں تو وہ قابل برداشت بھی ہے. اور اس طرح سے، اور اگر آپ غلط جگہ پہ غصہ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے مطابق بات نہیں ہو رہی، تو اس پر پھر آپ کو کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اس شیطانی عمل سے نکلنا ہے نا. جب ہم اس شیطانی عمل سے نکلیں گے ہی تو جا کے ہمارے نفس کی بھی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ہماری روح کو بھی سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ادروائز ہم
ساری زندگی نہ تو ہماری جسم کو سکون ملے گا تو نہ ہی روح کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع، ٹھیک ہے۔ مشکات کے اندر یہ بتایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اس تدبیر سے غصہ چلا گیا تو بہتر ورنہ لیٹ جائے۔ جیسا میں نے اس حدیث کو اوپر والی حدیث میں ہی کور کر لیا تھا، تو ایک یہ آپ کو طریقے بتائے جا رہے ہیں، اسوہ بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیا طور طریقے تھے، کس طرح سے وہ کرتے تھے۔ تو آپ نے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ ان تدابیر کو اختیار کریں، نہ کہ اس چیز پر ریئیکٹ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بات ہمیں نبی کی پتہ چل رہی ہے تو ہم نے اس کے اسوہ کو فالو بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس اگر قدرت ہے، اس کے بعد بھی وہ اگر غصہ کنٹرول کر رہا ہے اور معاف کر رہا ہے اس چیز کو، کسی بھی انسان کے ساتھ، ایک شخص کی دوسرے شخص کے ساتھ اگر کوئی بھی لڑائی یا کسی بھی اس طرح کا سچویشن کریٹ ہوگی اس طرح کی، تو اس پر اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام یا رب من اعز عبادك عندك قال من اذا قدر غفر۔ یہ بھی مشکات سے لی گئی ہے حدیث، ٹھیک ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے کون سب سے پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو انتقامی کارروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے نا، یہاں پہ ایک نیا پوائنٹ آ گیا ہے۔ پہلے تو ہم نے غصے پہ قابو رکھنا ہے، غصے کے طریقے بتائے گئے، کس طرح سے غصے کو قابو کرنا ہے، غصے پہ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ اب ایک اور چیز آ گئی ہے، غصہ آ گیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کر بھی دیا ہے، اور بہت مطلب ہوتا نا کسی ایک انتہائی ٹاپ لیول پہ جا کے آپ کے ساتھ برا کر دیا ہے، تو آپ نے اس پہ اپنا کیا ریئیکشن شو کرنا ہے، کیونکہ انسان کی ذات جب نبی کے اسوہ کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلے گی نا، تو وہ فرعون اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے حامان اور ایسے شخص موجود ہیں جن کی مثالیں بھی بتائی گئی ہیں، تو اس طرح سے ڈل جائے گی۔ اگر ہم ان کو اسوہ کے مطابق لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے روز ہم اس چیز کے گواہ بھی ہوں گے کہ ہم نے کام کیا تھا، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اور موسیٰ کا آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے کتنے لاڈلے تھے، اور کس طرح سے وہ اللہ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہوتی تھی، اور وہ کیسے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے۔ تو اللہ سے پوچھیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو آپ کے نزدیک کون پیارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے کے تیز بھی تھے، آپ کو پتہ ہے وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جس میں وہ جب چلے گئے تھے 40 دنوں کے لیے، جب واپس آئے تھے تو ان کی قوم کا کیا ریئیکشن تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ پاک ان کو کس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی جو بندہ معاف کر دیتا ہے نا، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو آپ میں سے اللہ کا پیارا بندہ کون بننا چاہتا ہے؟ کون تیار ہے اللہ کا پیارا بندہ بننے کے لیے؟ کہ انتقامی ہر بندے کے پاس ہوتی ہے نا، کچھ کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں، کچھ کے پاس سورسز ہوتے ہیں، کچھ کے پاس سفارشیں ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے بدلہ نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے احکامات کی اور نبی کے احکامات کی بات کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس کا اجر ہمیں اللہ بھی دے گا، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز پہ بھی اپنا جائزہ لینا ہے، اس چیز پہ بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہاں میرے پاس انتقامی کارروائی ہے، مطلب میرے پاس ہے کہ میں اس چیز کا انتقام لے سکوں۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں گے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ والا کام آپ سنبھال لیں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانی کریں گے، اور آپ کے معاملات میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھنا ہے کہ غصہ اور زبان پر قابو پانا، دو چیزیں کٹھی آ گئی ہیں، غصہ بھی ہے اور اس کے بعد ہم نے زبان کو بھی قابو پانا ہے، کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو بہت اونچائی پر بھی لے کے جاتی ہے اور بہت زمین کے نیچے بھی لے کے چلی جا سکتی ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسوا بھی کرتی ہے اور بہت ٹاپ لیول پہ بھی لے کے جاتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی، دنیا میں بھی اس کا رتبہ بڑھاتی ہے، گراتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ اس چیز کو دیکھ لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ مشکات میں ہے، انس رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب کو اس سے ہٹائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا خدا اسے معاف کر دے گا۔ دیکھیں 3 چیزوں کی بات کی گئی ہے،
ایک تو زبان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا کیا کرنا ہے، غصے کو قابو کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آ گیا، یہ ہم چوتھی یا پانچویں حدیث ڈسکس کر رہے ہیں غصے کے بارے میں. تیسرا کیا آ گیا کہ اللہ پاک جو یہ کام کرے گا اب اور اللہ سے معافی مانگے گا تو اس کو اللہ پاک کیا کریں گے. آپ کے سامنے ہی حدیث ہے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایپ پر پردہ ڈالے گا. غصے کی حالت ایسی ہوتی ہے نا کہ انسان اس ٹائم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. وہ ظاہر ہے، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک شیطانی عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ شیطان آپ سے کام ہی ایسے کراتا ہے، اور شیطان جو وعدہ لے کے آیا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب اپنا ایک عمل کر رہا ہوتا ہے اور ہمارا نفس اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا کیا اس پہ رد عمل ہونا چاہیے. ہم تو مومن، اگر مومن بننا چاہتے ہیں، مسلمان سے مومن بننا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں اللہ پاک نے نا ایک چیز بہت خاص آپ نے دیکھا ہوگا عطا کی ہے کہ ہمارے پاس اگر زبان نہ ہو تو ہم کوئی کچھ بھی نہیں، مطلب ہم نہ بولیں نہ کوئی بات اپنا ایکسپریشن شو کریں اس طرح سے اور اپنی بات کسی کو سمجھا نہ سکیں. یہ زبان ایک ایسا عمل کرواتی ہے نا کہ انسان، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ اس کے ذریعے سے بہت ٹاپ لیول پہ بھی جاتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اس کا رتبہ بہت، اگر وہ اپنی اپنی زبان کو قرآن و حدیث کے مطابق لے کے چل رہا ہے اور اس کے مطابق یہ عمل کر رہی ہے تو پھر بیسٹ ہے. لیکن اگر یہ شیطان کے عمل کو لے کے چل رہی ہے اور دنیاوی اللہ اور رسول کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کے معاملات میں یہ آگے چلی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس کو ذلیل رسوا کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. حق بات پر آپ نے ضرور بولنا ہے. اگر وہاں پر کوئی غلط بات ہو رہی ہے، جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ مومن نے نا، دشمن اگر آپ کے سامنے کچھ ایسی حرکت کر رہا ہے اور آپ نہیں بول رہے تو یہ آپ کے ایمان کے لیول کی کمی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ایمان، آپ کی زبان آپ کے دین کے لیے کیا رول ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اس میں ایک تو غصے والی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے غصے کے ٹائم پہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، خاموش ہو جائیں. سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے آپ خاموش ہو جائیں، پانی پئیں، کوئی ذکر کر دیں، کوئی استغفار کا ذکر کر دیں، کوئی قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. اس سے آپ کا غصہ بھی زائل ہوگا اور اس سے آپ کی زبان بھی کنٹرول میں رہے گی، اور اس ٹائم پہ جو الفاظ نکلے ہوں گے نا، اگلے کی روح کو یا پھر اگلے کی دماغ پر اس طرح سے اثر انداز نہیں کرے گی. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ سے لگا ہوا گھاؤ تو کنٹرول ہو جاتا ہے اور وہ بھر بھی جاتا ہے، لیکن زبان سے لگا ہوا گھاؤ دل پر اثر کرتا ہے اور وہ بہت ٹائم لیتا ہے، بعض ٹائم تو ختم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ایک مقولہ ہے، اس کو یہی سمجھ لیں. تو آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ آپ کی زبان سے اگلے کو دکھ نہیں پہنچ رہا، آپ کی زبان سے آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو وہ کس طرح کا اثر دے رہی ہے. آپ اچھا اثر چھوڑ رہے ہیں یا پھر آپ برا اثر چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے غصے کو قابو رکھنا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ پاک عذاب کو اس سے ہٹائے گا، کیونکہ اس کا اجر جیسے پہلے بھی اوپر بتا دیا کہ انتقامی قرار ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی اگر معاف کر دے تو وہ اللہ کو سب سے پیارا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے. جو بھی عمل ہوگا تو آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے تو اللہ پاک آپ کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے کیا کہا ہے نا کہ مجھ سے تم جتنی دفعہ مجھ سے معافی مانگو گے. شیطان کو بھی اللہ پاک نے کہا تھا کہ میرا بندہ میرے طرف دوڑ کے آئے گا تو میں بھاگ کے چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے اس کی طرف آؤں گا. تو پھر ہم نے اس چیز کو فالو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگلی جو حدیث ہے نا، مومنانہ اخلاق کی بات کی گئی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من اخلاق الایمان: من اذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن اذا رضي لم يخرجه رضاه من حق، ومن اذا قدر لم يتاعت ما ليس له. یہ بھی مشکات سے حدیث لی گئی ہے. اس میں انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مومنانہ اخلاق میں سے ہیں. پہلی کیا چیز ہے؟ ایک یہ کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس سے ناجائز کام نہ کرائے. دوسری یہ کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اس کے حق کے دائرے سے باہر نہ نکالے. تیسری کیا بتایا کہ قدرت رکھنے کے باوجود دوسرے کی چیز نہ ہتھیا لے جس کے لینے کا اسے حق نہیں ہے. دیکھیں، ایک مومنانہ اخلاق اپنانا ہے نا، خود کو مومنانہ صفات کے اندر ڈھالنا ہے تو آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سوچیں پھر وہ آپ کے مومنانہ اخلاق نہیں ہیں. اور مومن بننے کے لیے پھر تھوڑی بہت تو کوشش کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہے، بٹ مشکل ہے، بٹ ناممکن کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر مشکل چیزیں ہوتی ہیں بٹ ناممکن نہیں ہے. تو آپ نے ایک جب عمل کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے بھی غائبانہ مدد آپ کی طرف آئے گی، فرشتے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. تو مومن تو کہتے ہیں نا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پر آزمائشوں سے ہی ہم نے گزرنا ہے، لیکن وہ آزمائشیں پھر آپ کو فیل نہیں ہوں گی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں غصہ آ گیا ہے، ایک انسان کے اندر یہ صرف پائی جاتی ہے. غصہ صرف نبی پاک کو نہیں آتا تھا، باقی سب کو غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ ایک صفت آ گئی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ بھی جاتا ہے تو آپ نے ناجائز کام نہیں کرانا ہے اس سے، کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم غصے میں بہت چیزوں کو اپروچ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بدلہ لیے بغیر ہم وہاں سے ہٹتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے نوٹ کرنا ہے خود کو بھی، پہلے اپنے آپ کی اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہیں اور اپنی پہلے اصلاح کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی طرف جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود اس اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنا شروع ہو جائیں، اور اس پر اللہ پاک آپ کو آزما رہا بھی ہوگا ساتھ ساتھ، جب آپ کسی کو روکیں گے وہ آپ پر خود آنا اسٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ غصے کے اندر کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو کراس کر کے ہو رہی ہیں، یا پھر کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے حق کے دائرے سے باہر نہ نکالے۔ سب کو اپنا پتہ ہوگا، سب کو معاشرے کا بھی پتہ ہوگا، سب کو اپنے گھروں کا بھی پتہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک فرد ہے، فرد سے پھر افراد ہیں، افراد سے پھر گھر ہیں، گھر سے پھر سوسائٹی ہے، سوسائٹی سے پھر ہم باہر کی طرف نکل جائیں، پھر ایک پورا ورلڈ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم غمی کے موقع پر کیا کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں۔ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا تو یاد کرتے ہیں اچھے الفاظ میں، یا پھر ہم بالکل ہی شکوے کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر پھر ہمیں خوشی بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں ایسا نہیں کرتا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جب آتی ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو ہم اس میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بہت جگہوں پہ اللہ پاک نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ مشکل حالات میں تو وہ ہمیں پکارتے ہیں، لیکن جب ان پر جب آسانی آتی ہے تو وہ ہمیں بھول ہی جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا خوشی میں کیا ری ایکشن ہے۔ ایسا ری ایکشن تو نہیں شو کر رہے کہ آپ جیسے ہے نا ہم خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کوئی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دائرے سے ہٹ کر رہے ہیں۔ جیسے میوزک کی میں بات کر لوں، کیونکہ ہم جب خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آج کل کے انوائرمنٹ کے اندر جو چیز میرے نوٹس میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی خوشی اس چیز سے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا شیطانی عمل لا کے نا، جب تک ہم اس کو کریں نا تو وہ ہمارے دل کو تسکین نہیں ملتی ہے، اور ایک ٹرینڈ بھی بن چکا ہے، ہمارا ایک انوائرمنٹ بھی اس طرح کا ہے نا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خوشی میں آپ کا کیا ری ایکشن ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہمیں خوشی ہو گئی ہے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کیسے کریں، نوافل ادا کریں، اس کے بعد کسی کو کھانا کھلا دیں، تو اس سے آپ کو اجر بھی ملے گا، بجائے اس کے کہ ہم فضول خرچ کی طرف چلے جائیں اور ریاکاری اور ان چیزوں میں پڑ جائیں۔ تو وہ ہم ایک دائرے سے دیکھیں، خوشی جو ہے نا سچائی کے دائرے سے ہم باہر نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور تیسری یہ کہ قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کی چیز نہ ہتھیالے جس کے لینے کا اسے حق نہیں ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہر بندہ یہاں پر سینسیبل بھی ہے، اس کو آئیڈیا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں مجھے، تو ان کو آئیڈیا بھی ہوگا، ان کے سرکل میں بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم ایسا نہیں کریں گے، وہاں پہ ہمارا یہ ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے بھائی سارا معاشرہ کر رہا ہے تو میں بولوں گی تو میرے اوپر اثر انداز ہو جائے گا یا میں نومینیٹ ہو جاؤں گی۔ نہیں، جو حق ہے تو وہ حق ہے، اور جہاں پہ ہمیں بولنا ہے حق کے لیے، دین کے لیے، وہاں پہ ہم کام کریں گے، اور جہاں پہ آپ کو سائڈ پہ ہونا پڑے آپ دین کے لیے وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ جب آپ کی نہیں چل رہی تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے ایک کوشش کرنی ہے، آپ کو اسی کا جواب دینا ہے۔ اب آگے دیکھیں، ایک حدیث آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصیحت ہے کہ غصہ نہ کرو، اس بارے میں کیا ہمارے سامنے الفاظ آئے ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد ذلك مرارا قال لا تغضب۔ یہ بھی بخاری سے حدیث لی گئی ہے، صحیح بخاری سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے جو غالباً مزاج کا تیز تھا رسول اللہ سے کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس آدمی نے بار بار کہا مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ دیکھیں، غصہ کرنا ہی نہیں ہے۔ کتنی اچھے الفاظ نبی پاک بتا رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ وہ انسان بھی بار بار یہی سوال کرے، شاید کوئی اور حل نکل آئے، میں غصہ تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کوئی اور مجھے اس بارے میں بتا دیں گھما پھرا کے۔ بٹ نبی پاک نے ڈائریکٹ ایک بات کہہ دی ہے، نصیحت فرمائی ہے کہ تم نے غصہ ہی نہیں کرنا۔ جب غصہ نہیں کرو گے تو یہ عمل ہی نہیں ہوگا، اور اگر غصہ آ بھی رہا ہے تو پھر اس کے لیے پیچھے جتنی حدیث گزری ہیں نا، وہ پھر آپ کو عمل بتا دیا کہ اگر غصہ آ گیا تو آپ نے اس پہ کیا ری ایکشن شو کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، اس پہ کوئی، میں نے جیسے آپ کو بتایا، کوئی عمل کر دیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ کوئی اور اپنی طرف سے ری ایکشن کریں، ذکر اذکار کریں جو آپ کے غصے کو زائل کریں۔ اب اگلی جو حدیث آ رہی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس کو بہت غور سے آپ نے کرنا ہے اس کو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احب انی حکیت احد وان لی کذا وکذا۔ ترمذی سے یہ حدیث لی گئی ہے، عائشہ رضی اللہ اس حدیث کے بارے میں روایت کر رہی ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ حدیث ہے،
یہ حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا ان کو، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا چاہے اس کے بدلے میں مجھے بہت سی دولت ملے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس دور میں جو باتیں کی گئی ہیں 1400 سال پہلے کی جتنی بھی باتیں ہیں، یا جو بھی نبی پاک کا ٹینیور رہا ہے اس ٹائم سے ابھی، یہ باتیں تب کی گئی ہوئی ہیں نا، تو ہمیں حدیث کی صورت میں ہمیں ملی ہیں، تو یہ ہم پہ ہی اپلائی ہو رہی ہیں، ہم جیسے اس دور میں رہ رہے ہیں اور ہم اسی چیز پہ چل رہے ہیں۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بلکہ میں نے خود بھی کیا، یا پھر میں نے شاید خود یہ عمل بھی کیا ہو، کہ ہم بیٹھے بٹھائے کسی کی مطلب نقل اتار دیتے ہیں اور میمکری کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھیں نبی پاک نے یہاں تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ عمل، تو ہم وہ کام کرنا پسند کریں گے؟ امت محمدیہ ہونے کے باوجود ہم یہ کام کرنا پسند کریں گے کہ ہم نبی کے اسوا کو فالو ہی نہ کریں اور نبی نے جو باتیں کی ہیں اس پر عمل نہ کریں اور اس کو جھٹلائیں، اور پھر ہم اس بات کا کریں کہ ہم نبی پاک سے محبت بھی رکھتے ہیں، کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ ہمیں نبی کی محبت ہمارے سینے کے اندر ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن وہ پھر دل کے اندر ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے عمل کے اندر بھی ہونی چاہیے، ہماری روح کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے جسم سے وہ نظر بھی آنی چاہیے، اور ہمارے عمل سے بھی وہ نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی بھی جا رہی ہے تو ہم نے اس پہ آہستہ آہستہ کام کرنا ہے۔ آخری حدیث ہے اور اس کو بس میں کنکلوڈ کروں گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ ترمذی سے لی گئی ہے، واصلہ رضی اللہ اس سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور مصیبت ہٹا دے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ تو سامنے ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، آسان الفاظ میں بات بتائی گئی ہے، آپ کو انشاءاللہ کلیئر بھی ہوگی کہ بے شک جتنی بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تو ہوتے ہیں نا، لیکن کسی بھی بندے کے ساتھ، ایون کہ ہم بہن بھائیوں کے اندر یا کزنس کے اندر یا پھر اس طرح سے معاشرے کے اندر دوستوں کے اندر یا پھر ساتھیوں کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک شیطانی صفت پائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم اگر اس پر مصیبت آتی ہے نا، کہتے ہیں ہاں اس نے میرے ساتھ برا کام کیا تھا نا، اس پر آیا نا، اس کو مزہ آ گیا، ہم تھوڑا تھوڑا خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اب اس کو بدلہ ملا اس چیز۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اگر اس بندے پہ مصیبت آ بھی رہی ہے تو آپ وہاں پر استغفار بھی کریں یا پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھ پر مصیبت نہیں آئی، اس پر آئی ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگے اس چیز کی، جیسا کہ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا کہ اگر تم اس کی مصیبت پر خوش ہوئے نا، تو پھر اللہ پاک اپنے جو احکامات ہیں ان سے پھرتا نہیں ہے، جو بات اس نے کہہ دی ہے وہ حق بات ہے اور وہ کر کے دکھائے گا، تو اس پر رحم فرمائے گا اور اس پر رحم ہو جائے گا اور مصیبت ہٹا کر تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ تو آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ عمل، بلکہ میں بھی نوٹ کروں گی، آپ بھی نوٹ کریں گے، مل کے نوٹ کریں گے، تاکہ معاشرے میں تبدیلی آئے، معاشرے سے بھی ہمارے دین میں تبدیلی آئے، دین میں تبدیلی ان سینس کے پازیٹیو ہم اپنے دین پر اچھا کام کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر جن دو آدمیوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک پر اس دوران مصیبت آ پڑتی ہے تو دوسرا خوشی مناتا ہے، تو یہ ذہنیت کے خلاف بھی ہے، اور مومن اپنے بھائی کی مصیبت پر کبھی بھی خوشی نہیں مناتا۔ مومن کی یہ ہے ہی نہیں کہ اگر اس کو کوئی رنجش یا کچھ اس طرح سے چل بھی رہی ہے تو آپ نے کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ اس کو دکھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل ہم نے اپنانے ہیں، اور یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ یہ احادیث ہمارے سامنے آ رہی ہیں، نبی پاک کے سامنے تو ہم موجود نہیں ہیں کہ ہم ان سے ڈائریکٹ یہ چیزیں لے سکیں، لیکن صحابہ، تبع تابعین اور اس کے بعد علماء کے تھرو سے ہمارے پاس جو چیزیں پہنچی ہیں تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس تو پہنچا ہی نہیں ہے، انہوں نے پہنچا دیا، اب یہ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اس چیز پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ پاک کے سامنے اور رسول اللہ کو یہ بتا سکیں کہ ہم آپ کے اسوا پر عمل پیرا تھے، ہم ایک کوشش میں لگے ہوئے تھے، ہم سے ہو نہ سکا بٹ ہم کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے، کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ پاک اس میں ہمیں معاف کر دے۔ تو ٹائم بھی ہو چکا ہے، آپ سب کی سماعت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر زنیرہ، بہت ہی کمپریہنسو سیشن تھا۔ غصہ ایسے ایک شیطانی عمل ہے، ہمارے جذبات میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ ہم نے کیسے اس کو چینل کرنا ہے غصے کو، کہ ہم حق کے لیے بات کرنے والے ہوں، اپنے نفس تک بات کو ہم چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ leave your matters to Allah وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔
زبان کی حفاظت کرنا، غصے پہ قابو کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہمارے عمل میں آ جائے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر زنیرہ. ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے لٹریچر پہ ہے، دائی اعظم. ڈاکٹر معینہ بزدار یہ سیشن لیں گی. ڈاکٹر معینہ آج کل میڈیکل وارڈ میں کام کر رہی ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل ڈی جی خان. ڈاکٹر معینہ جو ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ بھی ہیں ڈی جی خان میں مظفر گڑھ، اور نگران ہیں ساؤتھ پنجاب ڈویژن کی. ڈاکٹر معینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر معینہ آپ کی آواز آ رہی ہے. چلو ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا، پریزنٹیشن ایک مختصر سی بنائی تھی. کتاب کا ٹائٹل شیئر کر دیجیے، جزاک اللہ. میں نے بڑی کوشش کی اور لیپ ٹاپ کچھ اتنا سلو جا رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پروگرام کے آخر تک جا کے تو میری پریزنٹیشن اپلوڈ کرے گا یہ. تو بہرحال کتاب ہمارے پاس ہے اعظم، اور سیرت کی یہ کتاب ہے. کتاب تو اتنی وہ نہیں ہے، چھوٹی ہے کہ ہم اس کو 45 منٹ میں ختم کریں. تو جو چیز مجھے لگی اور جو مجھے لگتا ہے کہ ان سیشنز کا اصل مقصد ہے اس کورس کا، وہ ہم آپ کے اندر کتاب کی محبت کو ڈیولپ کر دیں. تو آج ہم یہی کوشش کرتے ہیں. دائی اعظم جو ہے وہ یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب ہے، اور یوسف اصلاحی صاحب نے بہت لکھا ہے، اور اس کے حوالے سے ان کی اسلام کے بنیادی تصورات پر اور تفسیر بھی ان کی ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اس پر تدبر قرآن کے نام سے ان کی تفسیر کا مجموعہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے بنیادی تصورات پر بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑے تفصیلی انداز میں مختلف کتابوں میں انہوں نے مینشن کیا. لیکن یہ جو کتاب دائی اعظم آپ کے لیے سلیکٹ ہوئی ہے نا، یہ بڑی خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائیانہ کردار ہے نا، یہ اس کے حوالے سے یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں ساری تفصیل بتاتی ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے نا سیرت کی جو کتابیں ہیں نا، اس کا موضوع بڑا طویل ہے. سب سے پہلے جو ابتدا میں جو ہے وہ تابعین کے دور سے جو ہے نا یہ زیادہ کام ہونا شروع ہوا. حدیث سے سیرت جو ہے نا وہ تھوڑی سی الگ ہو گئی. پہلے صرف حدیث تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہم خود بھی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رہن سہن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ کے تاثرات، آپ کا ایک ایک ایکشن، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے الفاظ، اور یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ہم اس کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں. کسی نہ کسی حدیث کے کسی نہ کسی درجے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور پچھلی کلاسز میں بھی آپ نے مطالعہ کے حوالے سے، مطالعہ کی اہمیت اور شوق کے حوالے سے تو آپ نے تب کافی حد تک جان بھی لیا ہوگا اور یہ دیکھ بھی لیا ہوگا. تو آج کی کتاب جو سیشن ہے نا، اس میں ہم ایک تو یہ کریں گے کہ اس کتاب کا تھوڑا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نا ہم سیرت کی کتابوں کا بھی تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سیرت جو ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پہ انبیاء کرام کے تمام شعبہ زندگی کا ایک نمونہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب ایک قوم پر ایک نبی کو بھیجتے ہیں تو اس نبی کو وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، سب انسانوں میں سے ایک انسان کو سلیکٹ کیا گیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ سلیکٹڈ انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہو. اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے اس جو ہے نا انسان کے اندر، اس شخص کے اندر جس نے تمام انسانیت کو گائیڈ کرنا ہو، جس نے سارے ہیومن بینگز کو سارے اسپیکٹس آف لائف میں گائیڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسپیشل طریقے سے اس کا براٹ اپ ہوتا ہے، اس کو وہ تمام خصوصیات دی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے سامنے کچھ ایسا ہی ایک نمونہ ہے. اور اب ہم کوشش کریں گے اس کتاب کے خلاصے کو بھی اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ کے اندر مطالعے کا خود شوق جاگے، آپ کا اپنا دل چاہے کہ یہ دائی اعظم کتاب کیسی ہے، میں ذرا اس کو پڑھ کے تو دیکھوں. اور صرف دائی اعظم نہیں، آپ سیرت کی ہر کتاب کو کھولنے کا شوق آپ کے اندر ہے. تو سیرت کے جو ہے نا وہ عام جو اس کتاب کے اندر ہیں، وہ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ 4 پہلو بیان کیے گئے ہیں سیرت کے. اور ویسے مطالعہ سیرت کا اور سیرت کا جو میدان ہے وہ
یعنی یہ جب حدیث سے الگ ہوا، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں 5-7 منٹ میں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کتاب پر آتے ہیں. تو سیرت کا جو میدان ہے، اس پہ ہم نے بات کی کہ انہوں نے اس دور میں جب اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات اور مختلف غزوات اور مختلف جو ہے نا معاملات کو جو ہے نا جب انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا، علماء نے، ماہرین نے، تابعین نے، تو اس دور وہ دور تھا جب جو ہے نا کوئی چیٹ جی پی ٹی یا کوئی گوگل یا کوئی یوٹیوب کا دور نہیں تھا، نہ ہی ہمیں ایک سرچ پہ جو ہے وہ ہزاروں کتابیں نہیں مل جایا کرتی تھی، کسی سوال کا جواب نہیں مل جایا کرتا تھا. تو علم کی پیاس رکھنے والے جو لوگ تھے اور جو لکھنے کا شوق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے ملکوں ملک سفر کیے، ان ساری جگہوں کو جا کے دیکھا اور ان جگہوں کا خود مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ رہے، اور پھر ان لوگوں کا وہاں کے رہائشی لوگوں کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کی، اور کوشش کی ان افراد کو ڈھونڈنے کی کہ جو ان دنوں میں وہاں پر ہوا کرتے تھے اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے، پھر ان سے ملاقاتیں کی، اور پھر اس کو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں قلم بند کیا. سیرت کا جب ہم مطالعہ یا سیرت کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں بہت طویل مطلب ایک وہ ملتا ہے، سفر بھی ملتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے نام بھی ملتے ہیں، اور ان سب لوگوں کی ایک ریسرچ بھی ملتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر کتاب لکھی. اگر آپ اس حوالے سے ریسرچ کے حوالے سے اور اس میں مزید اگر آپ آگے ہی چاہتے ہیں اور اس کو مزید انٹرسٹنگ شوق، مطالعہ سیرت کا شوق ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتاب ہے معاذرات سیرت. تو اس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے سیرت کے مختلف پہلو بھی بیان کیا، اور مختلف پہلوؤں کو لکھنے والے جو اینشینٹ رائٹرز تھے ان کے نام بھی انہوں نے سارے اس کے اندر سرچ کیے. تو یہ نہیں، اب اس طرح پھر سیرت کے مختلف پہلو، مطلب ان مختلف لوگوں نے جو لکھے وہ مختلف پہلو انہوں نے سامنے لے کر آئے وہ ہمارے. پھر اس کے بعد یعنی اس سے پہلے ساری جو سیرت کی کتابیں تھیں یہ عربی میں تھیں. پھر اس کے بعد جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو یعنی جو ہے ہمارے اردو میں بھی برِ صغیر کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا، کچھ نے اپنے مطالعہ کو جو ہے وہ مجموعی طور پر کتابوں کی فارم میں انہوں نے آگے شیئر کیا. تو اب اسی طریقے سے یعنی پھر اور بھی بہت ساری کتابیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں. تو اب جس میں سیرت کے جو ہے نا وہ انہوں نے سیرت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا. اچھا، اس میں ایک ہم نے ایک سلائیڈ تھی سیرت کے مختلف پہلو پر. یہ تو 4 پہلو جو ہے کتاب کے حوالے سے ہیں. تو سیرت کی جو ہے یعنی اب اس میں اب سیرت کا داعیانہ پہلو بھی ہے، ٹھیک ہے. اور جی اما ایک میسیج آ رہا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بکس کے نام بھی اس میں ہے، ایک سلائیڈ جس میں آپ کو بکس کے نام بھی شیئر کیے جائیں گے. سیرت کا داعیانہ پہلو بھی ہے، سیرت کا سیاسی پہلو بھی ہے کہ یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی، یہ تو آج ہم اس کتاب میں بھی ڈسکس کریں گے. پھر ایک سیاسی پہلو بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اسٹریٹجیز طے کی، اور تب کب آپ کا پلان بنا کہ آپ نے اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے دعوت دینی ہے، اس میں آپ نے کن باتوں کو خاص طور پہ مد نظر رکھا. جب طائف کا سفر کیا آپ کے پیش نظر کیا کیا باتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں طے کی. اور پھر جب وہاں سے واپسی کا معاملہ ہوا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط کے ساتھ کون کون سے اسپیکٹس کو مد نظر کے آپ واپس آئے. مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آس پاس کے قبائل سارے مطلب اپنے جو ہے وہ تیر تلوار تیز کیے بیٹھے تھے کہ بس اب یہاں پر آئے ہیں. اور قریش نے تو آلریڈی ایک جال پھیلا رکھا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس مذہب کے پیرووں کو جو بھی تعداد میں چند ہے کہ ہم ان کو کسی طریقے سے مٹا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیاسی بصیرت تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ جیسے معاہدے کر کے آس پاس کے قبائل کو باؤنڈ کر دیا کہ جب تک مدینہ ریاست مدینہ وہ ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے کہ کوئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ حملہ کرتے ہوئے جو ہے نا اس معاہدے کی اس میں آڑ میں وہ بند جائے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں، اور پھر ان جنگوں میں بھی بڑی زبردست اسٹریٹجیز تھیں. لشکر کہاں قیام پذیر ہوگا، کس طریقے سے ہمارے کوڈ ورڈز ہوں گے. یہ سیرت کا وہ دفاعی پہلو تھا جس کو مغازی کے نام سے تاریخ میں باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف غزوات پر کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اب دیکھیں سیاسی پہلو بھی ہو گیا. پھر اس طرح سے پھر اب مدینہ میں جب جنگیں ہوئیں، اور پھر معاشرتی پہلو، ریاست اسلامی معاشرہ جب قائم ہوا، بیواؤں کا کی کیا حیثیت ہوگی، یتیموں کے لیے کیا معاملات ہوں گے، وراثت کے کیا مسائل ہوں گے. سب سے پہلے تو جو ہے مواخات کا جو انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنانے کا ایک طریقہ ہوا. پھر اس کے بعد انفاق، زکوٰۃ، یہ سارے معاملات جو ہے یہ سیرت کے معاشرتی پہلوؤں میں آ گئے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت سے اور اللہ رب العالمین کی مدد سے اور اس کو یعنی ایک سیٹلمنٹ دے دی ایک معاشرے کو. اس وقت یہی تھا. جس طرح سے آج ہماری اکانومی پہ اور میڈیا پہ اور مطلب دنیا کی زیادہ تر طاقت پہ یہود قابض ہیں, بالکل اسی طرح اس دور میں بھی مدینہ کی اکانومی پہ یہود قابض تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور معاشرتی پہلوؤں پہ اور معاشی اس پہ جو ہے اکنامک اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسلمانوں کے الگ بازار قائم کیے. آپ یہ دیکھیں گے بائیکاٹ کا جو ایک کانسیپٹ آج ہم ساری دنیا میں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم نے جوئش پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے اور فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہوئے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ریاست معاشرہ اسلامی معاشرہ قائم کیا, آپ نے مسلمانوں کی الگ بازار قائم کیا اور مسلمانوں کو اس بات پہ کیا کہ وہ اپنے بازار سے خرید و فروخت کریں بجائے اس کے کہ وہ یہودیوں کے بازار کی طرف جائیں. مقصد یہی تھا. اور یہود کرتے بھی تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ ان کے لیے چیزیں مہنگے داموں اور اپنے اس باقی افراد کے لیے وہ چیزیں نسبتاً سستے داموں رکھا کرتے تھے. تو یہ سارے فیکٹرز ایسے تھے کہ جو ہے وہ سیرت کے پر لکھنے والوں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ایک جو طریقے سے مختلف شعبہ جات میں تقسیم کر کے اور ان موضوعات پر کتابیں لکھی. اسی طرح طب نبی بینگ ڈاکٹرز, ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو ہے وہ صحت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہم جو ہے وہ اس کے اندر ایک وسیلہ بننے والے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے. تو اس دور میں بھی طب جتنی ڈیولپ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے اثرات اور اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہ صرف بتایا بلکہ آپ کی حدیث بھی ہیں. اور طب نبی کی روشنی میں تب علاج اور یہ سارا سلسلہ بھی بہت عرصہ تک چلتا رہا. لیکن انفارچونیٹلی ظاہر ہے ہم لاڈ بکالے والے ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آتے ہیں, تو طب نبی ایز پارٹ آف اور سلیبس ہونے کی بجائے ہم مطلب ویسٹرن ریسرچ اور ان ساری چیزوں کی بیس پہ جو ہے وہ ہماری اسٹڈیز چلتی ہیں اور ہم وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں شفا رکھی بھی ہے, بھی مسلم سے ہمارا بلیف بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے علم بھی مومن کے لیے رکھا ہے, چاہے وہ جہاں کا بھی ہو, شرق کا ہو مشرق کا ہو, چاہے وہ مغرب کا علم ہو, مومن کے لیے تو وہ میراث ہے. اور ہم اس کے ذریعے سے بھی, اس علم کے ذریعے سے بھی ہم علاج کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کرتے ہیں اور اس میں علم میں بھی آگے بڑھتے ہیں. تو یہ سوچ کے بڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے میراث ہے, ایک مومن کی میراث ہے. یہ تو بہرحال ہو گیا سیرت کی کتابوں کا ایک جائزہ. اچھا, اور جو کتابوں کی لسٹ ہے نا وہ آخری سلائیڈ میں جو ہے نا آخر میں آپ شیئر کر دیجیے گا. اب ہم ذرا آ جاتے ہیں داعیہ اعظم کتاب کی طرف نا. یہ بھی سیرت پر ایسی کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار کا دعوت دین کے حساب سے جائزہ لیا گیا ہے. اور یوسف اصلاحی صاحب نے جو ہے وہ یہ مولانا مودودی کے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے. اور جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک مسلمان کا بحیثیت امت مسلمہ اور ایک بحیثیت مسلمان ہماری جو ذمہ داری ہے, اور اب تک کی جتنی کلاسز میں آپ نے اس چیز کو کلیئرلی سمجھا بھی ہے, ابھی بلکہ آج کی کلاس میں بھی سورہ مدثر میں جس طرح سے آپ نے دائی کے حوالے سے ایک دعوت دینے والے کی ایک خصوصیات ہوتی ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں, تو یہ جو ہے یوسف اصلاحی صاحب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو خاص طور پہ پرومیننٹ کیا ہے, بحیثیت ایک دعوت دینے والے مسلمان کے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پوری امت مسلمہ جو ہے نا, ہم سب رسپانسیبل ہیں اس فریضے کو لے کر اٹھنے والے, فریضہ اقامت دین, دین کو قائم کرنے کے فریضے کے پر ہم سب قائم ہیں. جس کو اللہ نے ہمیں قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ ڈیوٹی اسائن کر دی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اب اس ڈیوٹی کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ظاہر ہے ہمیں اپنی بھی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے اور اپنے لیے گائیڈ لائن بھی ڈھونڈنی ہے. جب آپ کسی بیماری کے علاج میں پھنستے ہیں, جب آپ کسی ڈیزیز کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, کوئی آپ کو کوئی پیرامیٹرز نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں, کوئی کرائیٹیریاز سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں فوراً کتاب کھولتے ہیں, گائیڈ لائن لیتے ہیں اور اس کے حساب سے کوئی اسکورنگ کرنی ہے, کوئی چیڈوک اسکورنگ کرنی ہے, یا ہم نے جو ہے وہ جو بھی اس طرح کی ہے جی سی ایس ہم اسکور کر رہے ہیں, ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں نا, اس کے بعد ہم ان پیرامیٹرز پہ چلتے ہوئے ہم اچھے طریقے سے ایک پیشنٹ کو مینیج کر لیتے ہیں. تو بالکل ایسی دعوت کے میدان میں بھی نا ہم جہاں کہیں کمزور پڑتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے ہمارے لیے, ایک ایسا ہی سہارا ہے, ایک ایسی ہی ایک سپورٹ ہے, ایک ایسی ہی گائیڈ لائن ہے. جہاں آپ ستائے جائیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کر کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ستائے گئے تھے. جہاں آپ کو ڈسکریج کیا جا رہا ہو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھول کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈسکریج کیا گیا تھا. اور جہاں آپ فتح مند ہو جائیں, جہاں لوگ آپ کی بات کو سننے والے ہو جائیں اور آپ کا ایک امپیکٹ ڈیولپ ہو جائے,
اور لوگ آپ کی بات کو فالو کرنے والے ہو جائیں، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اور ان کی سیرت کو کھول کر دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو گئے تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عز و انکساری کتنی بڑھ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ فکر مند ہو گئے تھے. جب فتوحات بڑھ گئی، عرب کے اوپر مسلمانوں کا جو ہے وہ غلبہ ہو گیا، تو اس وقت مسلمانوں کی عاجزی اور انکساری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی کیونکہ ذمہ داری بڑھ گئی. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیکٹرز کامیابی میں ہے، ناکامی میں ہے، پریشانی میں ہے، خوشی میں ہے، سیرت ہی ہماری رہنما ہے جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے ان معاملات میں کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی رضا کا جو دامن ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اگر ہم نے چلنا ہے تو اس کے لیے سپورٹ جو ہے وہ سیرت کی ہے، ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اب یہی اسی حوالے سے ہی ہم آگے دیکھتے ہیں. اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر جو ہے نا وہ اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جن پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا وہ 4 پہلو ہیں. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ان 4 پہلوؤں میں سے جو ہے وہ سب سے پہلا جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار کس طرح کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دعوت کا جو آغاز ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب مطلب یہ کہ ایک انداز، ایک طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے. اب اس میں جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا وہ 4 فیکٹرز کو انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، لے کر چلے ہیں. پہلا جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ہے وہ مشن میں جو ہے آپ کی دعوت کا ہے، دعوت کا اسلوب، دعوت کا آغاز کس طریقے سے ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، پھر اس کے بعد اخلاقیات، اور پھر اس کے بعد عالمگیر مشن کے تناظر میں یہ ساری باتیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اب اس کتاب کے جو ہے وہ اہم واقعات اور اس کے جو ہے نا موضوعات جو ہے نا اس کا ہم آپ کو ایک بریف سا میں انٹروڈکشن یا ایک بریف سا آپ کے سامنے ایک رکھوں گی کچھ، اور اس کے بعد آپ باقی جو ہے نا وہ آپ خود پڑھیے گا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں. پہلا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت کا آغاز کس طرح سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کس طرح سے تھا. یعنی مکے والوں کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی اس دور میں بھی جب ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی نا، اس وقت بھی عرب کے امن اور عرب کے لوگوں کے مزاج اور عرب کے اندر مسائل پر فکر مند رہتے تھے. ہم سب نے پڑھا کہ وہ جو حلف الفضول کا واقعہ ہوا تھا جنگ بندی کے لیے عرب کے قبائل کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واقعے اس میں جو ہے اس معاہدے کو کروانے میں آپ کا ایک اہم کردار تھا. پھر اسی طرح ہجر اسود کی تنصیب کا موقع ہوا تھا جب کعبہ کی ریکنسٹرکشن ہوئی تھی، قریش کے سرداروں میں مسئلہ پڑا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنی حکمت کے ساتھ انہوں نے اس معاملے کا حل نکالا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمکش جو ہے وہ مکہ کی ابتدائی دعوت میں جو ہے کس طریقے سے ہوئی اور کس بات پر ہوئی، کہ وہ اسی چیز پر ہی تھی کہ آپ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر لوگوں کی اس جو ہے وہ گمراہی پر، لوگوں کے حالات پر، اور لوگوں کے اندر اخلاقی جو ایک زوال تھا، مورلی جو لوگ مطلب بہت زیادہ ڈاؤن تھے، کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور بیواہوں کو اپنے قبضے میں اپنی ملکیت کی طرح لے لینا، یتیموں کا مال کھا لینا، یہی چیزیں تھیں جو معاشرے کے اندر بے سکونی اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایک ان ایکول جو تھی ڈسٹریبیوشن آف رائٹس، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک بے چینی تھی. یعنی وہ دور تھا اور آج کا دور تھا کہ جہاں بھی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف رائٹس ہو، جہاں پر بھی عدل اور انصاف نہ ہو جس معاشرے میں، اس معاشرے میں لازمی بے چینی ہوتی ہے. اور یہی بے چینی اور یہی جو چیزیں تھیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تڑپ پیدا کرنے والے محرکات بھی تھے. اچھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع کا چیپٹر ہے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یعنی ہجرت کا بنیادی محرک ہے، مسجد قباء کی تعمیر کے حوالے سے ہے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر ہجرت کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ دار ارقم جس کو تعمیر کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک وہ ہو جس میں مسلمان ایک ایسا مرکز ہو جہاں مسلمان نہ صرف اللہ کی عبادت کریں بلکہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد سے شغف، اور یعنی یہ ساری چیزیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پرسنالٹی تھی. ایک جو ہے اس کے سٹارٹ میں، اس کتاب کے سٹارٹ میں انہوں نے ایک ایسا ہی ایک گلمپس سا دیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز کہ
دائی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیلنسڈ لائف کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے تھے. آپ کی شخصیت کے اندر ایک توازن تھا، ایک امتزاج جو تھا نا اعتدال کا اور یعنی توازن کا، ایسا تھا کہ اور یعنی عبادات بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرنے والے تھے. آئلی زندگی یعنی اپنی شادی شدہ زندگی کے بھی سارے فرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے. حضرت خدیجہ کے ساتھ مکہ کی زندگی میں حضرت خدیجہ ہی آپ کی ساتھی تھی، اور ان کے ساتھ انہوں نے ایک بہترین خوشگوار زندگی گزاری. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس دوران وہ ریاضت اور عبادت کے لیے غار ہرا میں بھی جا کے وقت گزارتے تھے، اور اپنے گھر کے معاملات بھی آ کر دیکھا کرتے تھے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہونے کا جو حق ادا کرنے والی بات ہے نا، ہمیں وہ خوبصورتی نظر آتی ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ پرسن ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کتنا خوف، کتنی تڑپ، اور اللہ کے ساتھ کی جو شان ابدیت ایک ہے، جو ایک اوبیڈینس کا ایک مظاہر ہے، ہم دیکھتے ہیں جو انہوں نے کتاب میں یوسف اصلاحی صاحب نے دعاؤں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی صورت میں اس چیپٹر کو مینشن کیا ہے کہ صبح شام کی دعائیں ہیں، سید الاستغفار ہے، سوتے وقت، نیند سے اٹھتے وقت، سفر کے وقت. آپ دیکھیں کہ زندگی کا کوئی ایک ایک لمحہ، میں اگر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو میرے آپ سے مخاطب ہونے سے پہلے کے بھی کچھ کلمات ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یعنی کو تعلیم دینے سے پہلے ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح سے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے جاگے ہیں تو اس کے بھی کچھ کلمات ہیں کہ پہلے اپنے رب کو یاد کیا، اس کے بعد کچھ اور کیا. اور اسی طرح بستر پر گئے ہیں تو اس نیند میں جانے سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا. سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو پہلے اپنے رب کو یاد کیا، اس کے بعد دنیا کے کام کیے. زیارت قبور کو نکلتے ہیں تو بھی پہلے اپنے رب کو یاد کیا. چاہے نیا لباس ہے، چاہے کھانا سامنے ہے، چاہے نیا پھل ہے، چاہے موسم ہے، ان تمام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر جو ایک دائیانہ تڑپ تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ شاید آپ تو ان لوگوں کے پیچھے رنج و غم میں اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلام ہدایت پر ایمان نہ لے آئیں. یہ سورہ کہف کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تڑپ تھی. اچھا، یہی والی جو تڑپ ہے نا ایک انسان کے اندر، اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں بحیثیت دائی کے، ہم چل رہے ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ اپنی فیلڈ میں، ہماری کولیگ ڈاکٹرز بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، اور ہمارے پیشنٹس بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے. تو ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، کیا ہمارے اندر اتنی تڑپ ہے؟ ہم تو مطلب اتنے جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج میں نے کسی کو اچھی بات بتا دی ہے، کل وہ مجھے اس اچھی بات کے اوپر چلتا ہوا نظر آئے، اور اگر وہ نہیں چلتا ہوا نظر آیا تو میں فوراً مایوسی میں چلی جاؤں گی. وہ میں نے تو اس کو یہ بات بتائی، اس کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اب کیا فائدہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا. جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے جس نبی کا نمونہ رکھا ہے وہ دیکھیں کہ 13 سال مکہ کی زندگی میں اپنے خاندان والوں اپنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھپ جانا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقہ اختیار کر لینا، اور پھر اس کے بعد مکہ کو چھوڑ کے اپنے آبائی وطن، اپنی جائے پیدائش، اپنے پیارے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ چلے جانا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم بندوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فیصلہ بھی لے لیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیانہ کردار کی یہ ساری جو ہے نا یہ جھلک ہے. جب بیس کا واقعہ ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس نبوت کا آغاز جو ہے وہ غار ہرا سے شروع ہوتا ہے، اور جب جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی جو ہے وہ اقرا کی نازل کی، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے مشن کی جو ہے نا وہ بنیاد بنتا ہے. تو کتاب یعنی اس کتاب میں یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسی حکمت اور تدبر سے پھر اس دعوت کا آغاز کیا. اچھا، اقرا لفظ جو پڑھ ہے نا، اس کے ساتھ دعوت کا ریلیشن شپ بھی دیکھیں کتنا اسٹرانگ ہے نا. ہم بھی اسی لیے جب آپ پیما کے تحت آپ پیما کو جوائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا ایک تربیتی کورس رکھتے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ اب یہ اسلامک جو انٹلیکچوئل کورس ہم کر رہے ہیں. تو یہ دراصل اس دعوت کے اس مشن کو سمجھ کر اس مشن پر جب آپ پریکٹیکلی اسٹیپ رکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو جو رہنمائی درکار ہوتی ہے تو وہ دراصل یہ وہ والی رہنمائی ہے جو ہمیں لے کر چلتی ہے. اور اس کتاب کے اندر ہم اسی فیکٹر کو لے کر ہم ساتھ چلیں گے.
اچھا پھر مکہ کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں سے پہلے دعوت کا ذکر کرتے ہیں، جیسے حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ ان کو دعوت دیتے ہیں اور وہ دعوت قبول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرم خوئی سے، بڑی محبت سے دعوت دینے کے طریقے پر آگے چلتے ہیں۔ پھر دعوت کا عمومی اعلان جب وہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو ایک خدا کی عبادت کی طرف جب وہ بلاتے ہیں، اور پھر ان کو ساری بات جرت اور بصیرت سے بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا مخالفت آتی ہے۔ سب سے پہلے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اس کام کے لیے تم نے ہمیں بلایا، اور کتنا شدید قسم کا ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر تکالیف کا، تشدد کا اور زیادہ ایک بڑا مشکل دور شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پرسکون جاری ہے، مخالفت بھی ہے، تشدد بھی ہے، اور پریشانیاں بھی ہیں، اور قریش کی طرف سے ظلم بھی ہے، اور جیسے طائف کا سفر ہوا، وہاں کا پتھراؤ ہے، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے محصور ہو جانے کا واقعہ ہے، اپنے پیاروں کو چلے جانا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تڑپ جو ہے نا، ان سے کوئی فیکٹر جو ہے نا دعوت کی تڑپ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ ہے دائی کی زندگی۔ دائی کی زندگی میں وہ کہتے ہیں جو ہے سکون انگیز اضطراب، یہ الفاظ مجھے بڑے مزے کے لگے کہ بظاہر وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش سمندر لیکن نیچے لہروں کا تلاطم، وہ والی چیز نا۔ اور دایانہ اضطراب جو ہے نا، اس کی مثال انہوں نے بڑی خوبصورت دی ہے اس کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی 2 منزلہ عمارت پر ایک ننھا سا بچہ بیٹھا ہو چھت کے اوپر، اور برابر وہ آگے کو کھسک رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ننھا بچہ، اس کو نہیں پتا کہ میں یہاں سے آگے کھسک کے کیا کروں گا، میں جا پڑوں گا نیچے اور بڑا کوئی ظاہر ہے اس کا ایک خوفناک انجام ہوگا۔ اس ننھے بچے کو تو نہیں پتا کہ میں کھسکتا ہوا جا رہا ہوں، اس کے بعد اگر میں گروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن وہ جو بڑا ہے وہ تو اس کو دیکھ کر اس بات کو پہچان رہا ہے نا کہ یہ اگر تھوڑا سا آگے کھسکا یہ تو نیچے جا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا شدید والا نقصان ہوگا، جان سے جائے گا، تو کیا ہوگا۔ تڑپ سے جا کے وہ فوراً بڑا جو ہے وہ اس کو جا کر پکڑے گا، چاہے اس کی ماں ہے، چاہے اس کا باپ ہے، چاہے اس کا کوئی قریبی عزیز ہے۔ تو یہ والی جو تڑپ ہوتی ہے نا، یہ ریکوائرڈ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے انداز میں ہمیں یہی والی تڑپ نظر آتی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ یعنی دایانہ اضطراب کے نا کچھ فیکٹرز اس کتاب میں انہوں نے لکھے ہیں، اور وہ دایانہ اضطراب کے جو کچھ فیکٹرز ہیں، سب سے پہلا جو ہے نا ان میں سے وہ یہ کہ فریضہ رسالت کا احساس، کہ آپ کا احساس یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فریضہ رسالت کتنا اہم ہے۔ دائی کا اضطراب ہوگا ہاں جی، دائی کا ظاہر ہے کے اندر جو ایک بے چینی اور جو ایک تڑپ ہوگی وہی اس کے انداز میں جھلکے گی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ابھی سورہ مدثر آپ نے ابھی پڑھی بھی صحیح، یا ایھا المدثر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خطاب دیا گیا مدثر کا کہ اور لپیٹ کر سونے والے، وہ دراصل وہ سب سے الگ تھلگ پریشان ہو کر اور اس فکر میں اضطراب میں مبتلا ہو کر جو لیٹنے والا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے مخاطب کیا، اور پھر کہا کہ قم فانذر، اٹھو ہدایت کرو، وربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ کبھی آپ نے دائی کے جو ہے نا وہ کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے نا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، اس کو بڑی، اس میں بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے کہ دائی کی راتیں کیسی ہوتی ہیں۔ دعوت دینے والا جب اٹھتا ہے نا اللہ کے دین کا پیغام لے کر، اس کے لیے اس کو جس مضبوط ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے سائیکولوجیکلی پریشر میں بھی نہ آئے، وہ کسی قسم کے فزیکل اس سے بھی ٹارچر سے بھی وہ افیکٹ نہ ہو، وہ کسی بھی قسم کے جو ہے نا وہ بلیک میلنگ میں بھی نہ آئے۔ تو ایسے پرسن کو اتنا اسٹرانگ ہونے کے لیے کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس کی راتیں کیسی ہیں سورہ مزمل بتاتی ہے، اس کا دن کیسا اور سورہ مدثر بتاتی ہے۔ تو یہ ضرور کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے اس صورت کا جائزہ لیجئے گا، بہت ہی خوبصورت آپ کو پوائنٹس ملیں گے کہ دائی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا اللہ کے ساتھ کیسا اسٹرانگ قسم کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس ریلیشن شپ کو لے کر چلتا ہے جب وہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ اس کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تو یا ایھا المدثر کی جو سارے جو احکامات ہیں نا، آپ یہ ساری چیزیں سوچیں۔ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرنے والا، خود کو پاک صاف رکھنا، ناپاکی سے دور رکھو، احسان کرو، زیادہ حاصل کرنے کی جو ہے وہ لگن میں نہ پڑو، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور دائی اعظم کتاب جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں کو بتاتی ہے۔ اور یہی اضطراب جو دعوت دینے کی جو ایک تڑپ ہے نا، اس کے جو محرکات ہیں، اس میں پہلی جو بات آتی ہے نا وہ یہی آتی ہے کہ فریضہ رسالت کا شدید ترین احساس۔ مجھے اس کتاب کے پیج نمبر 44 پہ دایانہ اضطراب کے محرکات پہ بات کی گئی ہے، تو یہ مجھے بڑے اس کے پسند آئے اس حوالے سے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ
فریضہ رسالت کا شدید احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ جب تک دعوت کو پہنچانے کا شدید احساس، اپنی ذمہ داری کا جب تک شدید احساس نہیں ہوگا، تب تک ظاہر ہے ہمارے اندر کبھی بھی وہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی، کبھی بھی ہم اس طریقے سے دوسروں تک بھلائی کی کا پیغام نہیں پہنچا سکیں گے۔ رضائے الہی کا بے پایاں شوق، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا شوق۔ اور ہمارا بھی بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت مسلمان ڈاکٹر، ہمارا نصب العین ہے ہی یہی کہ ہم خدمت خلق کے ذریعے سے رضائے الہی کا جو ہے وہ حصول ہمارے نصب العین میں شامل ہے۔ تو اللہ کی رضا کے حصول کا شوق ہوگا تو ہم اس راستے پر بے خوف و خطر چلیں گے بھی صحیح، اور اس راستے میں آنے والے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس راستے کی، وہ ہم ساری پوری بھی کریں گے، اپنا علم بڑھائیں گے، اپنا مطالعہ بڑھائیں گے، اور جو ہے وہ اس کے لیے مختلف کتابوں سے رہنمائی لیں گے، قرآن سے جڑ کر رہیں گے، سیرت سے جڑ کر رہیں گے، اور اپنے ساتھ والوں کے ساتھ محبت، سلوک، پیار کے ساتھ پیش آتے ہوئے ان کے دلوں کو نہ صرف اسیر کریں گے بلکہ ان کے دلوں میں اپنی دعوت کا جو ہے وہ بیج بھی ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد انسانیت کا سچا درد، کیا واقعی ہم انسانیت کے لیے اتنے ہیں یا نہیں؟ ہمیں صرف یہ ہے کہ میری جاب ٹھیک ٹھیک چلی جائے، میرا کام ہو جائے، میرا ایگزام پاس ہو جائے، میرا کیریئر بن جائے، میں ریسرچ ورک میں میرا آرٹیکل پبلش ہو جائے، اور میرا جو ہے وہ پیشنٹ، اگر ایون کہ پیشنٹ بھی میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے، میرے پیشنٹ کی میڈیسن آ جائے، ساتھ والے بیڈ کا جو پیشنٹ ہے وہ اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اپنے بھوگتے۔ مارننگ میں اگر میں ہاؤس جاب میں ہوں تو میرا بیڈ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ سارے اراؤنڈ آرڈرز پورے ہو جائے، میرا بیڈ بالکل ٹھیک ہو جائے، یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، لیکن جو ساتھ والے کا بیڈ ہے نا وہ میرا ذمہ نہیں ہے، تو یہ انسانیت کا درد نہیں ہے۔ سینس آف رسپانسبلٹی کو تو میں ضرور اس میں اپریشیٹ کروں گی، لیکن میں اس میں انسانیت کے درد کو مائنس کر دوں گی، کیونکہ وہ بھی ساتھ والے جو بیڈ ہے، جو ساتھ والے لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ والے ہیں، وہ بھی سارے انسان ہیں، ان کا بھی اتنا ہی درد ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز جو ہے نا وہ دعوت دین میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی بات سکھاتی ہے۔ اچھا، پھر فلاح آخرت کی غیر معمولی فکر۔ آخرت، فلاح آخرت سے مراد یہ کہ آپ کی آخرت کی بہتری، آخرت کی بہتری کی غیر معمولی فکر بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ جو چار ہے نا، اس کو کہتے ہیں دائیانہ اضطراب، دعوت کے لیے جو ایک بے چینی، ایک تڑپ، اور جو چیزیں ریکوائرڈ ہے نا، یہ وہ چار فیکٹر ہیں جو بنیادی طور پہ۔ اچھا، میں نے تو آپ کے سامنے ان چیزوں کے، چار چیزوں کے نام ہی رکھ لیے ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر اتنے پیارے پیارے واقعات ہیں نا کہ آپ کبھی آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو خود مطلب مزہ بھی آئے گا، اور آپ کی آنکھیں بھی جو ہے نا، آنکھوں میں آنسو آنے والے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تڑپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چلتے تھے کہ دشمن کو بھی آپ جو ہے نا اس کے ساتھ بھی بد زبانی کرنے سے، اس کے ساتھ بھی بد کلامی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع کرتے تھے، اور خود بھی ایسے طریقے سے ان سے بات کرتے تھے کہ دعوت جو ہے وہ ان کی طرف پہنچے، ان کی طرف دعوت پھیلے۔ ایون کہ اپنے قریب ترین لوگوں کو، حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ جیسے لوگوں کو بھی وہ جواباً جو ہے وہ دشمن کے جو کوئی بھی غلط بات ہوتی تھی اس کے جواب میں سخت بات کہنے سے منع کرتے تھے۔ آپ کے چچا بستر مرگ پر تھے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تڑپ تھی کہ آپ کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، قرآن کا طویل حصہ پڑھ رہے ہیں، طویل قیام کر رہے ہیں، پھر سو رہے ہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اندر جو ہے وہ رضائے الہی، اور پھر اسی رضا کے لیے، اسی رضائے الہی کے حصول کے لیے آپ اللہ کے بندوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے کھینچ کھینچ کے ان کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ان کو بار بار مخاطب کر رہے ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ تمہاری قوم قریش سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی، لیکن عقبہ کا دن میری زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ طائف کی زندگی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اچھا، پھر یہ اس دن کا جو واقعہ تھا، اس وقت ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے اور دعوت کے حق کو قبول کرنے کے، آپ تو بڑی امید کے ساتھ گئے تھے کہ طائف کے لوگ ویلکم کریں گے، اور وہاں انہوں نے گنڈوں کو، باش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور آپ کے اوپر پتھراؤ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آ کر آفر کر رہے ہیں کہ آپ کہیں تو میں احد پہاڑ ان کے اوپر الٹا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ یعنی یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک دائی کے اندر تڑپ کس طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر جا رہے تھے، کچھ لوگوں کے پاس ہمارا گزر ہوا، رسول اللہ نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ بولے ہم مسلمان ہیں۔ وہاں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، ایندھن ڈال ڈال کر آگ بھڑکا رہی تھی، جب آگ کی لپٹ تیز ہوتی تو وہ اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے دور ہٹا لیتی، پھر وہ آپ کے پاس آئی اور بولی کہ آپ خدا کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں خدا کا رسول ہوں۔ عورت نے کہا کیا خدا ارحم الراحمین نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔
پھر بولی کیا خدا اپنے بندوں میں اس سے زیادہ مہربان ہے کہ جتنی ماں اپنے بچوں پر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جذبے کے ساتھ فرمایا بے شک خدا اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی کہ ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑوں پر ہو سکتی ہے۔ تو یہ سن کر عورت نے کہا یا رسول اللہ، ماں تو کبھی اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ یہ سنتے ہی رحمت عالم نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور یقین میں ڈوبی ہوئی آواز میں فرمایا خدا ہرگز کسی کو عذاب میں نہیں ڈالے گا مگر جو سرکش اور متکبر بن کر اس کی توحید کا انکار کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یعنی کچھ وہ خصوصیات ہیں جو اس کتاب کے اندر جو ہے انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ اوصاف میں ان کے ناموں کا ذکر کر دیتی ہوں، ہمارے پاس وقت بھی تنگ ہے اور کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ اس کی باتیں بتاتا ہی چلا جائے۔ تو اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت دعوت دینے والے کے جو آپ کی اوصاف تھے وہ میں تقریباً 7 ہیں جو میں ذکر کرتی ہوں آپ کے سامنے، بے شک آپ ان کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ داعی اللہ، اور دوسری بات یہ کہ کامل نمونہ تھی آپ کی زندگی، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، کہ وہ لوگوں کے لیے فالو کرنے کے قابل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نصیحت کرنے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے ڈیلنگ کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، آپ پڑھاتے علم کون سا دیتے تھے لوگوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنے کے طریقہ کار، یہ سب کامل نمونہ ہے۔ پھر آپ کی حکمت اور آپ کا سلیقہ کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا انداز تھا، لوگوں کے ساتھ بات کا، نصیحت کا کیا طریقہ تھا۔ حکمت میں تو جو ہے نا یہ نصیحت کس وقت کون سا کام سوٹیبل ہے کن حالات میں، یہ ہوتی ہے حکمت نا۔ اور یہ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیات میں سے جو ودیت کی وہ ہمیں بڑی بہترین اور پرفیکٹ نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اجتماعی جدوجہد کی کچھ معاملات میں کہاں اجتماعی جدوجہد کرنی ہے، صحابہ کی جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر کوشش کرنے کے لیے آپ کا مدینہ میں ایک اسلامی معاشرے کا قیام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، ثابت قدمی، پھر آپ کی قربانی جانی ساری، اپنے اپنوں کو اپنے پیاروں کو کھو دینا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہنا، اور پھر اس کے بعد مدد اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور استغفار طلب کرنا۔ یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فیکٹرز ہیں، اور پھر وہ یہاں پر اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے واقعات اور احادیث کے ساتھ جو ہے نا یہ سارے کے سارے فیکٹرز بیان کیے گئے۔ تو یہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا پڑھنے کا، میں اگر ان کو ڈسکرائب کرنے لگوں گی تو ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے گا۔ اگلا جو چیپٹر ہے اس کتاب کا اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یعنی اپنے صحابہ کی تربیت اور امت کی جو تربیت کے حوالے سے جو ساری جو ہے چیزیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں، کہ جس میں جب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسجد نبوی میں جو ایک بنا صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی جگہ جس کو دار ارقم کہتے ہیں ہم، تو وہاں پر نہ صرف مسلمانوں کو اخلاقی اقدار قرآنی تعلیمات سکھائی جاتی تھی بلکہ اس کو ایک تربیت کی ایک نظام بن گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مختلف غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار تھا۔ اچھا، اب یہاں پر جو تیسرے چیپٹر میں جو ایک مثالی کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شو کیا گیا ہے وہ آپ رشتہ داروں کے حق ادا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے تھے، معذوروں اور بے کسوں کا ساتھ دیتے تھے، مہمانوں کی عزت اور خاطر کرتے تھے، اور یہ کہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے اور اپنی زندگی کے لیے بھی یہی تھا کہ خدا کو ہرگز رسوا نہ کرے، کہ اگر آپ ان تمام چیزوں پر قائم رہیں گے اور آپ کی جو تڑپ تھی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آیا کہ آپ کو خدا ہرگز رسوا نہ کرے گا، اور مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آتے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کے حوالے سے اس کتاب کے اندر کچھ بات کہی گئی ہے، اور آپ کا یعنی ایک انداز اور آپ کا جو ہے وہ طریقہ کہ اچھا پھر اس کے بعد حضرت زید جو ہے حضرت زید جو غلام بن کے آپ کے پاس آئے ان کی زندگی کا واقعہ بھی آتا ہے کہ کس طرح وہ آئے غلام بن کر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس جانے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کے لاڈلے بچے تھے۔ جب ماں باپ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اتنے پیارے تھے، اور حضرت اسامہ بن زید جو ان کے بیٹے تھے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت، یعنی یہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں کے ساتھ یعنی غمخوار ہونا، اور اپنے جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ بہترین طریقے سے سلوک کرنا، اور حضرت انس کی مثال اس میں ایک دی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ بھی 10 سال کے تھے جب ان کی والدہ حضرت ام سلیم جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی تھی، تو حضرت انس اس وقت جو ہے نا یعنی کیئر لیس سی ایج میں تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام تو کرتے تھے، لیکن پھر بہت ساری یعنی جیسے ایک لاپرواہی ہوتی ہے بچوں کے اندر، کیئر لیس ایک ایج ہوتی ہے، کھیل میں پڑ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کوئی کام کہتے تھے اور وہ جا کے کھیل میں پڑ جاتے تھے. تو لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دوران میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کبھی سختی کی ہو، کبھی مجھے ڈانٹا ہو. تو یعنی ہمیشہ اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے یاد دہانی کروا دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر تھے. پھر اس کے بعد یہ کہ کس طریقے سے آپ کا ازواج کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا سلوک تھا. ایک شفیق باپ تھے. حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تعلق تھا. پھر ایک نرم دل نانا کی حیثیت سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی زندگی اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار و محبت کہ آپ سجدے میں جاتے تھے اور وہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے تو آپ سجدہ طویل کر لیا کرتے تھے. آپ کی شخصیت کی اتنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا. اچھا، اب یہ ساری باتیں نا ہم سب نے کہیں نہ کہیں پڑھی بھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کو جتنی دفعہ دہراتے ہیں نا یہ ہماری شخصیت کے اوپر ایک اور طرح کا امپیکٹ لاتی ہیں، ہمیں یادیں آنی بھی کراتی ہیں اور ہمارے اندر دوبارہ سے اسی نرمی کو پرووک کرتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر تھی، جو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہی معجزات ہیں قرآن و سیرت کے کہ آپ ان کو جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں نا یہ ایک نئے سرے سے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا ایک نئی ایک تحریک لے کر آتے ہیں، آپ کو ایک اسٹیمولیشن دیتے ہیں، آپ کو پرووک کرتے ہیں کہ آپ کو ایک یعنی پازیٹیو امپیکٹ آپ کی لائف پر لے کر آتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا تحریکی وہ دیتے ہیں، آپ کے اندر ایک شعور بیدار کرتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے میں سدھار سکتا ہوں، یہ کام اس طریقے سے ممکن ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو اس کتاب کا لاسٹ چیپٹر ہے وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عالمگیر پیغام تھا اور اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ ایمان والوں پر خدا نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ خود انہی میں سے ایک پیغمبر کو اٹھایا ہے جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور نبی کا جو اصل کام ہے وہ ہے بھی یہی، اور کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھاتے ہیں تو وہ اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ جس مقصد پر کے لیے دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے وہ مقصد جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اچیو نہیں ہو سکتا. آپ جب سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں کبھی بلکہ آئندہ آپ نے یہ بات سوچنی ہے کہ سیرت کی کتاب پڑھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے واقعات ہیں، واقعات ماشاء اللہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی، ہم تو بڑے ہی گناہ گار ہیں، ہم سے تو یہ کرنا ممکن نہیں. نہیں، اللہ نے انسانوں میں سے انسان کو اسی لیے اٹھایا کہ ایک ماڈل انسانوں کے لیے قائم کر دیا کہ اگر ایک انسان، میرا سلیکٹڈ انسان یہ کام کر سکتا ہے تو یہ تمام انسانیت کے لیے ممکن ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ جو ہے وہ عقیدت کے لیے، ثواب کے لیے اور ان سارے سوچوں کو رکھ کر ایک جو ہے نا ذہن میں وہ بے شک کیجیے، اس کا بھی ایک اجر ہے، لیکن اس سے اپنی زندگی کے لیے گائیڈنس اگر ہم نہیں لیں گے تو یہ کام ادھورا ہے. پھر جو ہے وہ اللہ کی رضا تک پہنچنے کا کام ادھورا ہے. اور یہی کام یہود نے کیا، یہی کام نصارہ نے کیا. انہوں نے اپنے انبیاء کو تو مطلب پوجنا شروع کر دیا اور لیکن انبیاء کو فالو نہیں کیا. کتابوں میں تبدیلیاں کر لی کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، اسی حساب سے اپنی کتابوں میں قوانین تبدیل کر لیے، لیکن اپنے انبیاء کے احکامات کو فالو نہیں کیا. تو ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے. اور یہ جو داعی اعظم کتاب ہے یہ ہمارے لیے اس چیز کو آسان بناتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں نا ان کو اس طریقے سے بیان کرتی ہے کہ یہ ہمارے لیے اس کو فالو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. اتنے خوبصورت واقعات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے تھے، کس طرح آپ مسجد نبوی میں جو ہے وہ بیٹھ کر جب تلاوت کرتے تھے اور کہیں کوئی کسی ماں کا بچہ یا آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور کسی ماں کا بچہ رونے لگ جاتا تھا تو آپ اپنی نماز مختصر کرتے تھے. صحابہ کرام کے ذہنوں میں دین کا صحیح تصور بٹھانے کے لیے، ان کو صحیح طریقے سے تربیت پر جو ہے ان کی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کرتے تھے. کوئی بھی کام ہوتا تھا، غزوہ خندق میں اگر خندق کھودنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایز اے لیڈر وہاں بیٹھ کے صرف سپرویژن نہیں کر رہے جیسے آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ منسٹرز اور بیوروکریٹس کرتے ہیں کہ وہ صرف آ کے آپ کو سپروائز کر کے اور آپ کو سسپینڈ کر کے یا آپ کو نکال کر چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود می دا فرسٹ کر کے آگے سب سے پہلے بڑھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شامل ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر تھی، مسجد جو ہے وہ چاہے وہ خندق کا کھودنا تھا، آپ ہر جگہ صحابہ کرام کے ساتھ پوری لشکر میں اگر کہیں ہے رات کو جاگنے کی باری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنا کام اور اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے.
تو یہ جو ہے وہ بحیثیت نبی امی قوم کی تربیت کرنے والا، قوم کو لیڈرشپ والا کا جو حقدار ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دائی ہے، جو وہ دائی اعظم جو ہے، وہ سب سے بڑے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ویسا ہی انسان ہونا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر اگر یہ سب کام خود کر سکتا ہے، تو پھر ہمارے لیڈر بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. اور ہمیں بھی بحیثیت لیڈر، اپنے گھروں کا لیڈر، اپنے ہاسپٹلس کا لیڈر اور اپنے ارد گرد کا لیڈر، تو ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا اس کتاب کا ایک مختصر سا جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اچھا، وہ والی سلائیڈ لگا دیجیے جس میں نے کچھ کتابوں کے نام مینشن کیے تھے. اچھا، سیرت پہ کچھ کتابوں کے نام آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ عربی زبان میں جو سیرت کی مشہور کتابیں ہیں، وہ سیرت النبی ابن ہشام کی ہیں، جو بڑی معروف اور مستند کتابوں میں سمجھی جاتی ہے. پھر رحیق المختوم جو ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، میں نے تو اسی لیے اس کو اردو کتابوں کی لسٹ میں ہی ڈالا. زاد المعاد ہے ابن قیم کی کتابیں بھی بڑی اعلیٰ قسم کا اس کے اندر جو ہے نا وہ تحریر ہوتی ہے. اور اس طرح سے مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب سیرت سرور عالم ہے، جو میں نے اس لسٹ میں مینشن نہیں کی، لیکن وہ بھی ایک اچھی اور جو ہے نا کتاب ہے. اچھا، یہ جو میں نے اس لسٹ میں کتابیں لکھی ہیں نا، یہ میں نے ترتیب سے اس طرح سے لکھی ہیں کہ ان کی زبان تھوڑی آسان اور ان کا جو اپروچ ہے نا، وہ آپ کو پڑھنے اور اگر آپ سیرت کے ابھی ابتدائی مطالعہ کرنے والوں میں شامل ہیں نا، تو پہلے آپ ان کتابوں کو پریفر کریں. پھر اس کے بعد جب آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو خود بخود سیرت کا مزید مطالعہ کرنے کا جو شوق جاگے گا نا، پھر آپ یہ بڑے والی کتابوں کی طرف آئیں، سیرت ابن ہشام کی طرف آئیں، مولانا شبلی نعمانی کی سیرت نبی کی طرف آئیں. پھر ایک اور کتاب سیرت مصطفیٰ ہے، مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی، مولانا منظور نعمانی صاحب کی، ایک خاتم النبیین کے نام سے ہے. تو انگریزی میں بھی انگلش میں بھی سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں. الرحیق المختوم کا بھی انگلش ترجمہ موجود ہے. بہرحال کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو ہے نا یہ پلیز ذرا سلائڈ چینج کیجیے گا، جس میں کتابوں کے نام ہیں غالباً. آئی ہوپ کہ میں نے وہ لگائی ہو، ان 5 سلائڈز میں ہی تھی. جی، یہی ہے. محمد عربی ہے، دائی اعظم ہے، محسن انسانیت ہے، رحیق المختوم ہے، اور علامہ شبلی نعمانی کی ہے. اور ایک محاضرات سیرت میں نے آپ مینشن کی ہے یہاں پر ایک کتاب بھی ڈاکٹر محمود احمد غازی نے کتاب لکھی ہے. یعنی سیرت پر یہ کتاب نہیں ہے کہ جس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور آپ کی زندگی کے سارے واقعات ملیں گے، لیکن یہ سیرت کو سمجھنے کے لیے اور سیرت پر اسٹڈی کرنے کے لیے اور سمجھے سیرت کو اسٹڈی کرنے کا شوق ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کتاب بہت اعلیٰ ہے. اس میں کچھ لیکچرز ہیں، تو 10-12 لیکچرز کی سیریز ہے جس کو انہوں نے بک کے فارم میں پبلش کیا ہے. تو وہ اس پہ انہوں نے ایک ایک چیز کو انہوں نے بتایا ہے کہ ابتدا میں یہ کام شروع کیسے ہوا، پھر گریجولی یہ وائنڈ اپ کیسے ہوا، پھر اس کے بعد مختلف واقعات کو انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ڈیسیژنز کو انہوں نے اس طرح سے تب بتایا ہے کہ یہ آپ کا یہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے اس میں یہ حکمتیں تھیں. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اگر آپ اس کو سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ اس کتاب کو بھی ضرور پڑھیے گا. بہرحال میں نے کوشش کی کہ اس کتاب کو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دوں. جو کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے نبی کے اسوہ پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے. ہمارا وقت تقریباً اب ختم ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ بے شک اپنے گروپ میں ڈال دیجئے گا، اور ہم انشاءاللہ اس کے جواب بھی دے دیں گے. تو سیرت کا میدان جو ہے وہ بڑا وسیع میدان ہے جس کو ہم کور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ دائی اعظم کتاب چھوٹی کتاب ہے اور دلچسپ کتاب ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور اس میں بہت واقعاتی انداز سے ہے کہ ایک نشست میں بندہ پڑھنے بیٹھے تو اچھا خاصا پڑھ لیتا ہے اس کو. چلیں جی، میرا خیال ہے اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں. دعا کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی ہے. جی، دعا کروا دوں؟ جی ڈاکٹر معینہ کروا دیں. چلیں جی، ٹھیک. اچھا، یہ آیا ہوا ہے کمنٹ باکس میں، یہ جو حدیث والی اس کے حوالے سے کتابوں کا نا، تو یہ پلیز گروپ میں شیئر کر دیجئے گا جو کتابوں کی لسٹ ہے. تو جی، دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.